बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ फैसल कुरैशी साहिल अदीम साहब के साथ बोलकास्ट में हम दोनों हाजिर हैं। और एक क्वेश्चन हमने पूछा और उसी को हमने कंटिन्यू किया है। इस्लामी कवानीन से बात शुरू हुई, घूमती फिरती बात बहुत आगे चली गई और साहिल साहब का ये कहना है कि जब भी इस्लाम की बात आती है लोग थोड़ा सख्ती की तरफ चले जाते हैं, ये सख्ती बढ़ती चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा साहिल भाई, ये सख्ती आना चले समझ आता है, लेकिन क्यों इतना डर और खौफ जो अच्छा अब यहाँ पे भी दो सिचुएशंस आ गई, बल्कि तीन आ गई। एक सिचुएशन ये आई है जिसमें लोगों को डराया जाता है, ठीक है, जो कि है इस्लाम के हवाले से, और मुझे कहीं कहीं लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा बहुत डरना चाहिए, ये मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर एक ग्रुप और है जिसको ये लगता है कि मैं जानूँ मेरा अल्लाह जाने आप कौन है, और वो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा है कि वो क्या क्या कर रहा है, और वो कहता है मैं जानूँ मेरा अल्लाह जाने। फिर एक ग्रुप है जो कहता है यार प्यार से हैंडल करते हैं, यू नो, हम ज़रा इसको, जैसे मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त थे, उन्होंने जिस तरह प्यार प्यार से मुझे हैंडल किया है और मुझे बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने ट्यून किया, तो बड़े प्यार से विद टाइम वो मेरे साथ लगे रहे। सो आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। तो बड़े प्यार से, मेरा दिल करता था मैं उनसे मिलूं, मेरा दिल करता था कि वो मेरे पास आएँ, मैं उनके पास जाऊं, और बड़ा मज़ा आता था साथ बैठने का, सीखने का, उस प्यार का, उस मोहब्बत का। तो ये तीन चार चीज़ें हो गई हैं। ये भी बड़ा मसला हो गया। हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी बात बिल्कुल बजा थी कि डंडा मार के तो आप पैसे नहीं दे सकते किसी को, तो दीन क्या देंगे आप? क्योंकि दीन तो डिमांड करता है आपसे। हाँ, तो वक्त मांगता है आपका। लेकिन सवाल वही है आपका कि इस्लामिक कवानीन में ऐसी कौन सी चीज़ है? कानून में नहीं है, मैं बताता हूँ। हाँ। कानून जिस सोच ने इम्प्लीमेंट करना ना, वो सोच की क्रेडिबिलिटी जो है ना, वो बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी चाहिए, याद रखिएगा। आपको नहीं लगता खौफ होना चाहिए? नहीं, खौफ तो आएगा, खौफ नेचुरल। मतलब अब आप मुझे बताएं, मोबाइल आपने छीना, हम एक वीडियो देख रहे थे पिछले दिनों, एक लड़का बाकायदा वीडियो में आया है मोबाइल छीनते हुए, कराची में उतरे हैं, बड़े चौड़े सीने के साथ जाके उन्होंने गाड़ी में से मोबाइल छीना है। तो जब पता चला कि वो पकड़े गए, तो ये पता चला कि वो इससे पहले भी 2 दफ़ा मोबाइल छीनने की चोरी में पकड़े गए और बेल हो गए। कोई ना, देखिए मैं आपको आसान करता और हूँ। आप पता नहीं फिर क्या हुआ, ये हमें नहीं पता। तो अभी भी अगर उनको सज़ा होगी तो 2.5 से 3 महीने की सज़ा होगी, जो भी होगी सर। हालात ख़राब है ना। मगर जो बड़ी सज़ा हमने नाफिज की हुई है ना, वो पहले वो तो उससे तो बरी हो जाए। वो क्या कि हम इस्लाम में ना, इंसान से नहीं डर सकता। पाकिस्तान में इंसान से डरता है, याद रखिएगा। इस्लाम में इंसान अल्लाह से डरता है, मतलब कानून से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कानून से डराएंगे आप, इंसान से नहीं डरेगा। नो ह्यूमन बीइंग कैन जज अनदर ह्यूमन बीइंग इन इस्लाम। ट्रू। एवरी ह्यूमन बीइंग विल बी जज्ड बाय द लॉ। हर एक को जज करेगा। मैं चोरी कर रहा हूँ तो मुझे उसी तरीके से चोर भी करेगा। बिल्कुल। तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ कानून पे अमल दरामद कराने वाला कोई नेक बंदा आ भी जाए ना पुलिस में या अदालत में, वो फिर भी अपने आप से डरा रहा है रादर देन कि वो कानून से डराए। वो अपने घर वालों को भी नहीं कन्विंस कर सका कि मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह तुम्हें जज कर रहा है, मैं तो तुम्हें जज ही नहीं कर सकता, मुझे इजाज़त ही नहीं है तुझे जज करने की। ट्रू। तूने आज एक बुराई मेरे सामने की, क्या पता तूने 1000 और नेकियां करनी हो आगे, क्या पता अल्लाह ने इस बुराई के बदले तुझे माफ़ कर देना हो। मैं तो जज ही नहीं कर सकता हूँ तुम्हें। बिल्कुल। और अल्लाह भी इंसान को मरने के बाद जज कर रहा है। जी नहीं, वो तो दुनिया में कानून तो अल्लाह ने हमें बना दिया। बना दिया, मैं वैसे जज करेगा। हाँ,
مگر میں نہیں جج کر سکتا، نہ فیصل آپ مجھے نہ میں آپ کو. بالکل، میں چاہے آپ کو دیکھوں گا گناہ کرتے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا یہ ایسا ہے بندہ ہے. ہاں کیا پتا اس سے پہلے کا کیا کانٹیکسٹ ہے، کیا پتا کل اس نے توبہ طائب ہو کے پتہ نہیں کیا کرنا ہو. اسلام بہت لبرٹی دیتا ہے انسان کو، کیونکہ وہ کسی اور کو ججمنٹ کی اتھارٹی نہیں دیتا آپ کے اوپر. اب یہ والا قانون سویڈن کو سمجھ آ گیا ہے، امریکہ کو سمجھ آ گیا ہے، گوروں کو سمجھ آ رہا ہے کہ قانون کی ایسنس یہ ہے کہ پیپر تم سب کے اوپر تلوار ہے، جو پیپر پہ لکھا ہوا ہے قانون. انسان پہ تلوار نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہم انسانوں کے سامنے تلوار نکال رہے ہیں اور پیپر کی کوئی ویلیو کی. اس لیے ہم لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، بیکاز ہمارے جو اسلام کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ اپنے آپ سے زیادہ ڈرا رہے ہیں رادر دین قانون سے ڈرانے کے. قانون سے تو دیکھیں، اگر آپ کی اپروچ ہے تو پھر تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو الگ کہانی ہے کہ وہ اپنا امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے. دوسری چیز جو ہے امپلیمنٹیشن کے اوپر، لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ اے سولوشن. آئی ول ٹیل یو واٹ دی ایکچوئل سولوشن از. ایبسولوٹ سولوشن یہی ہے، جس قوم کے اندر زیادہ تر لوگ اس اسلام کے لوگوں کو انٹلیکچولی کریڈیبل مانگیں تو وہاں پہ اسلام نافذ ہو جائے گا. جیسے اگر ایک جماعت، ایک گروہ، ایک ملک، ایک قوم، جو بھی ایک گروہ ہے، اس کے انٹلیکچول جو کہ پہلے سے انٹلیکچولی ساؤنڈ ہوں، بتاتے ہوں، ہم شعور والی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دنیا اور کائنات کے راز تمہیں بتائیں گے، تمہارے فائدے کریں گے، جو کہ ہیں ہر قوم میں اپنا اپنا ہوتا ہے گروپ، وہ اسلامکلی کریکٹ ہو جائے، ہوں وہ انٹلیکچول، تو اس قوم نے نیچرل ڈیمانڈ کرنی ہے، اس نسل نے تو اگلی نسل نے اسلام نافذ کر دینا، چاہے کوئی گورا قانون پہلے ہو یا کالا قانون پہلے ہو. اس نسل سے اگلی نسل نے امپلیمنٹیشن کرنی ہی کرنی ہے. اگر ان کی انٹلیکچوئل ایلیٹ اسلامکلی کریکٹ ہو گئی تو، یا اسلامکلی پرو اسلام ہو گئی. ابھی تک ایسے ہو نہیں رہا. وہ انٹلیکچوئل ایلیٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے کہ انٹلیکچوئل کی ڈیفینیشن ہی بدل دی ہے ہم نے، کہ ایک بندہ اسلام کی بات کرے گا تو انٹلیکچوئل ہی نہیں ہے، تو کوئی مولوی ٹائپ بندہ ہے. ہاں، تو شیکسپیئر کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو. نہ صرف شیکسپیئر کا نہیں پتا، سائنس کا نہیں پتا، سائنس کا نہیں پتا. شیکسپیئر تو چلیں فنون لطیفہ پہ انٹر ہو گیا نا، ٹھیک ہے. ہی از انٹو پوئٹری اینڈ پروز رادر دین فلاسفی، ایون دو شیکسپیئر واز انٹو فلاسفی. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از، جیسی آپ نے اللہ رسول کی بات کی، ہمارے یہاں ایموشنل ٹیبو ہے کہ او یار یہ تو پینڈو بندہ ہے. ہاں، کیوں مولوی ہو گیا. نہیں، مولوی تو سر بڑا اعلیٰ لیول ہے، پینڈو ہے آدمی یہ. اچھا، یہ ہمارے نیچرل گھروں، ہمارے نارمل پاکستانی ہاؤس ہولڈ کے اندر اللہ رسول کی بات کرنے والا بندہ الرجک ہے مجھ سے کہ یہ کیا تجھے کیا سوجی ہے، کہ مطلب وائی ڈو یو ہیو ٹو والنٹیئر دس. میں کبھی کبھی انسٹاگرام پہ کوئی اس طرح کی کوئی بات ریفرنس لے کے لگاتا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں اوہ فیصل بھائی اسلامک ٹچ دے رہے ہیں. آپ دیکھ لینا، اسلامک ٹچ دینا ایک پارٹ آف اے اسٹریٹجی آف برانڈ بن رہا ہے کہ شاید اب بگر آڈینس کو ایڈریس کرنے کی کوشش ہے، سرٹن نیش کے اوپر آپ انٹر. یہ ہم سیاستدان بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ان کے نا ڈرائنگ بورڈز کے اوپر مولوی کوٹا الگ ہوتا ہے، لبرل کوٹا الگ ہوتا ہے. اچھا، اسپیچ لکھی جاتی ہے، چاہے وہ مریم نواز کی ہو، نواز شریف کی ہو، عمران خان کی ہو، یا فضل الرحمان کی ہو. یہ اسپیچ کے دوران نا باقاعدہ ورڈ پلے کیا جاتا ہے کہ مولویوں کو افینڈ نہ کر دیں تو یہ والا جملہ ایسے بولنا ہے، مولویوں کو اٹریکٹ کرنا ہے تو یہ والا جملہ ایسے بولنا ہے، لبرلس کو افینڈ نہ کر دیں یہ والا جملہ ایسے بولنا ہے. تو کہاں پہ رسک فیکٹر ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب یا نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں، یہ کرنے مولوی ووٹ چاہیے، الیکشن آ رہے ہیں. تو دیز آر دا چیس گیمز دیز آر پلینگ. یہی تو فرق ہے. وہ غیر مسلم نیلسن منڈیلا اصول پرستی سے پوری قوم آزاد کر گیا، اور ہم لوگ ابھی تک خود پرستی سے ابھی تک اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکے. خود پرستی سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکے، وہ اصول پرستی سے غلاموں کو آزاد کر کے پوری ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں لوگ نیلسن منڈیلا کو فالو کریں، میں تو چاہ رہا ہوں لوگ ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب کو فالو کریں. آپ دیکھیں جیسے اتنی اوپن کلچر تھا مدینہ کا، اتنا اوپن کلچر تھا، پوری دنیا کے غلام اپنے آقاؤں سے آزادی کے لیے مدینہ میں مائگریشن کر رہے تھے. ٹرو، غیر مسلم تھے، عادتیں تھے، اتنا اوپن کلچر تھا. اب ہمارے دنیا کے آزاد ترین لوگ پاکستان نہیں آ سکتے کہ یہاں پہ نہیں کام ہو سکتا بھائی،
کیونکہ آپ لوگ جس چیز کے آپ لوگ غلام ہیں اس کی تو ہم کبھی غلامی کر نہیں سکتے. اور وہ کیا ہے کہ ہرس اور نفس پروری, جب جس کا داؤ لگے بس مار لو بس. یہ اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. نام چاہے اسلام کا لگائیں, چاہے وہ آپ وکٹوریا کا لگائیں, ہماری جو چاہے کسی بھی پارٹی کا لگا لیں, جو مرضی کر لیں آپ, آپس میں لڑے جا رہے ہیں. جی ہاں. اب رہی بات اسلام کا انٹلیکچوئل حصہ کیسے بنا جائے, تو بھائی اسلام قرآن پاک کو ایز اے بک ٹریٹ ہی نہیں کرتا. قرآن پاک کو ایز اے بک آف انٹلیکٹ کون ٹریٹ کر رہا ہے؟ بک ہی نہیں ٹریٹ کر رہے ہم نے تو خاص بس فقیہی مسائل کے لیے قرآن رکھا ہوا, کتاب کے طور پہ تو رکھا ہی نہیں ہوا. ہمارے تو سائڈ ٹیبلز بیڈ روم کے اندر قرآن پاک ٹیبل کے اوپر ہونے چاہیے, نوٹس لگے ہونے چاہیے, اس پہ بال پین سے خود لکھے ہوئے نوٹس کہ روز قرآن پاک کے اندر ریسرچ. ہمارے بچوں کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے, مگر نہیں. جیسے قرآن بچہ گھر پہ لے کے آئے گا, کیا ہوا ہے میلاد پہ جا رہے ہو یا آپ نے کوئی وظیفہ کیا ہوا ہے یا کوئی منزل پوری کرنی ہے؟ کیوں صرف قرات کی کتاب ہے قرآن کہ بس ناظرے سے پڑھنا ہے, سمجھنا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے. سو جب تک یہ واقعہ نہیں ہوگا تو تب تک اسلام کا نظام کا پہلا قدم نہیں رکھا. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ انٹلیکچوئل بچے, جو بچوں کے اندر پوٹینشیل ہے, ہائی پوٹینشیل بچے, وہ قرآن کی طرف ڈیورٹ کی جائے. اور اس کے لیے میں خاص زبان کا استعمال کری جا رہا ہوں, 3 سال ہو گئے. وہ گرامر کے اندر میں پروگرامنگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کرائے کہ وہ والے بچے پھر انٹلیکچولی اٹریکٹ ہوں اسلام کی طرف, کہ سارے آنسر تو اسلام میں پہلے سے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی اور بندہ آیا جس نے برانڈ کو ڈیمیج کیا, برانڈ آئیڈینٹی کو. سو ایز سون ایز وی ریوائٹلائز دا برانڈ, the definition of the perception of Islam, وہ جب پکڑیں گے نا اپنی پاور, کیونکہ انہوں نے تو پاور میں نا, ہم نے تو مار جانا ہے. انہوں نے پارلیمنٹس اور سینٹس پکڑنے, انہوں نے یونیورسٹیز کی چانسلر بننے, انہوں نے اینڈ اکیڈیمیا کے علاوہ بھی انہوں نے ایکٹیو سوشل سیکٹر کے اندر آنا ہے. تب کہیں جا کے ٹالرنس ٹورڈز شریعہ, ٹالرنس ٹورڈز اسلامک لاز اینڈ جورسپروڈنس, تب ایک اس وقت کی ڈیفینیشن آف کول میں آ جائے گی. اور تب کہیں جا کے اگلی جنریشن نے کہنا ہے بھائی اس میں کیا ہے, چلو لڑکے دیکھتے ہیں. اور اسلام نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے جب انٹلیکچوئل لڑائی ہوگی. آرگیومنٹس تو ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی طرف سے وہ والی بیسس ہے ہمارے پاس, کہ قرآن پاک سے جب بھی کوئی آپ نمبر آزما ہو کے دیکھ لیں, دیکھتے ہیں کس کے پاس کتنا جوس ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جسے جس قوم کو گزارا گیا ہے اس قوم نے اپنا قانون اور اپنا نفاذ, قانون کا نفاذ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, چاہے وہ فرینچ ریولوشن ہو, چاہے ساؤتھ افریقن ہو. کچھ ینگسٹرز سے ہوئی ہے ملاقات, وہ ماشاء اللہ دے آر ویری مچ انٹو اسلام, اینڈ پلس ساتھ میں اپنی ایجوکیشن بھی پوری کر رہے ہیں, باقی اور چیزوں میں بھی جو تعلیمات ہیں دنیا کی یا سائنس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ادھر سے بھی پورے بھرپور بھرے ہوئے ہیں, اور ادھر سے بھی تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان سے مل کے. اللہ ان کی تعداد میں اضافہ کرے, ان کی استقامت ان کو دے اوپر تک, کیونکہ یہی ہے وہ کامبو, یہ کامبو لگ گیا نا انٹلیکٹ اینڈ اسلام کا. تو دین اور دنیا تو ساتھ چلنی ہے سر. دنیا کو پروگریس دینے کا ایک ہی کتاب ہے, وہ قرآن ہے. بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں سائنس کو ری ڈیفائن کر کے, مطلب ڈیفائن بھی اسی نے کیا, اسی کے فالوورز نے, ری ڈیفائن بھی ہم کریں گے. میں آپ کو وہ والی آیات کی کمبینیشن بتاؤں جو بایولوجی کو ری ڈیفائن کریں گی, جو فزکس کو ری ڈیفائن کریں گی. میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہمیں کتنا خزانوں سے محروم رکھا گیا قرآن پاک کے, میں کیسے بتاؤں. میں جب بیانیہ پہ آؤں گا تو بس وہ 20-20 منٹ کے پروگرام میں نہیں ہوگا, اس لیے پورا اسکول کھولنا پڑا ہمیں کہ جس میں میتھ سکھا رہے ہیں قرآن پاک کے تھرو, فزکس سکھا رہے ہیں قرآن پاک کے تھرو, کہ اسے کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام بولتے ہیں, کہ قرآن میں آؤ تمہیں میں بتاؤں گا فزکس کیا ہے, فزکس کی ساری سرٹیفکیشن تمہیں ملے گی, مگر وہ منازل ملیں گے جو فزکس والے خود مانگیں گے. یہ پہلے کہاں پہ تھے آپ لوگ؟ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس ہے, اور میں قرآن پاک کو بک آف ٹیکنالوجی ہی بولتا ہوں کہ وہ سپیریئر ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس. بس ہمیں سینس اور لینز وہ پہننی پڑے گی, کہ ڈھونڈ ہی میں یہ ہو رہا ہوں کہ میں نے انسانوں کی بقا کو کہاں تک لے کے جانا, ارتقا کہاں تک ہونا چاہیے, کون سی منازل کے اوپر نظر رکھنی ہے میں نے. تو صرف اخلاقیات نہیں, دنیا کی بہتری بھی, میڈیکل سائنس کی بہتری بھی. ٹرو, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس کس طریقے سے نبی السلام نے ہمیں وہ اینگلز دے دیے ہوئے, کیونکہ پروگرام کا دورانیہ چھوٹا ہے اس لیے نہیں بتا سک رہا ہوں. گو انٹو دا ڈیپتھ آف سیرہ اینڈ سنہ اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ انسان کی جو آج اسلام دیکھتا ہے وہ ویژن, وہ تو سائنس دیکھ ہی نہیں سکتی. سائنس تو ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ کے اوپر ہے, وہ کیوں دیکھے گی؟ نہ ہی اس کا پرپز ہے یہ دیکھنا, اس کا پرپز تو ریکوری ہے یا سروائیول ہے.
اوج دیکھنے کے لیے نہ ہی اس نے بیڑا اٹھایا ہے، نہ ہی اس کا ارادہ ہے سائنس کا بیڑا اٹھانے کا. آل اٹ کین سی از لگژری. وہ بھی سائنس کو استعمال کیا رہتا ہے. سائنس لگژری نہیں دیکھتی، سائنٹسٹ لگژری دیکھ رہا ہوتا ہے، بیکاز کمرشل ریزن ہے اس کے پیچھے. اسلام میں کوئی کمرشل ریزن نہیں ہے. اسلام نے تو اس اوج تک پہنچایا ہے اور پہنچانا ہے اس نے کہ جس میں یہ جو ورلڈ پیس کا نعرہ مارتے ہیں نا، اس سے تو سٹارٹ ہوتے ہیں ہم. You need to understand how important it is to go into the sociology and the psychology of Islam, and most of all the natural concept of science, the natural concept of science. کیونکہ اللہ نے بنایا ہے سارا کچھ. ابھی تو کچھ اسلام میں کچھ اناملس نہیں ہے. جو فزکس بولتی ہے نا اناملس، بایولوجی بولتی ہے اناملس. نو، اسلام میں کچھ اناملس نہیں ہے. نیوٹن کا لا ہے، اور اللہ کے نبی السلام کی حدیث لا نہیں ہے. سوری، یہ تو پھر ہماری انفیریورٹی کمپلیکس ہے اور کچھ بھی نہیں. ہاں سر، ہاں سر. نہیں یہ تو باتیں تو بہت ہیں، سوال بھی بہت اٹھ رہے ہیں، مگر اٹھ رہے ہیں. فارمولہ یہی ہے، یہ ذہن فتح کرتا ہے نا. تلوار سے فتح ہوئی 1 نسل فتح ہوئی، ذہن سے فتح ہوئے 100 نسلیں فتح ہوئی. بے شک یہ ہے اصلی کہانی. کہ اسلام نافذ کرنا ہے تو پھر اپنے اوپر نہ کریں، اگلی 100 نسلوں تک نافذ کریں. تو ذہن کیسے فتح کرتے ہیں؟ وہ صرف انٹلیکچوئل ایکیومن سے ہی فتح ہوتے ہیں. نہ ڈنڈے سے ذہن فتح ہو سکتا ہے، نہ ہی پیار سے ذہن فتح ہو سکتا ہے. ذہن فتح ہوتا ہے جب آپ کی سلوشن دیتے ہیں ان پرابلمس کا، کہ جو واقعی میں ان کو فیل ہو کہ یہ تو واقعی میں پرابلمس ہیں. پہلے آپ پرابلم میں ایکسپلین کریں، پھر اس کا سلوشن بتائیں. پرابلم جس چیز کو سمجھ آئے گی وہ خود آپ کے کیمپ میں آئے گا کہ ہاں یہ تو میرے اور میرے بچوں کے سامنے، مجھے تو اس بلا سے بچا. پھر آپ اس کو ٹول کٹ دیں گے، یہ لے بلا سے بچو. وہ سینسیبل ہوگی تو لے گا آپ سے، کیوں نہیں لے گا؟ بالکل. آپ کون سا پیسے چارج کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. سو دیٹس ہاؤ انٹلیکچوئلزم از ڈن. یو بیکم دا بگیسٹ پرابلم سالور. ونس یو پرابلم سالونگ کر لیا آپ نے، پھر دیکھیں اسلام سالونگ کیسے کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اب بچوں کو مار کے مت بولیں کہ نماز پڑھیں. آپ کریں گے جو آپ کریں گے، بچے وہ کریں گے. سو یہ تو بچوں کو ویسے واقعی بڑا ضروری ہے کہ بچپنے سے ٹیوننگ جو ہے وہ آپ کی پریکٹس ہے نا، جو آپ کی پریکٹس ہے. بچے انسان لیکچر کے خلاف بنی ہوئی مخلوق ہے، یاد رکھیے گا. اسلام انسان لیکچر سن کے اس کے خلاف شورش کرتا ہے. یہ نیچرل ڈسپوزیشن ہے. ہمیں جب بھی لیکچر پڑھائے ہم نے اس کے خلاف ایگو ٹریگر کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری کیمسٹری ہے، یہ ہماری نفسیات. اللہ نے اتنا خوبصورت یہ کریشن کی ہوئی ہے. جنت کے سردار ہیں ہم لوگ، جنت کے بادشاہ ہیں، اپنی اپنی جنت. یہاں پہ آ کے بس جیل کاٹ رہے ہیں. تو ہمیں بادشاہ سلامت کو تو آرڈر نہیں پسند. اگر آپ نے بچوں کو واقعی میں کسی جگہ پہ پہنچانا ہے تو اس کے سامنے وہ والی جگہ کر کے دکھانی پڑے گی. ایکٹ. بالکل. بچہ لیکچر سے نہیں آپ بچہ صحیح ہوتا ہے، بچہ آپ کے کرتوتوں سے ٹھیک ہوتا ہے. بچہ وہی کرتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کرتا جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. بالکل. سو یہ ایک مسئلہ تو سالو کرنا پڑے گا. چلیں جی، کل ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد،
تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 187. تمہارے لیے رمضان میں عورتوں کے پاس جانا رات کو حلال ہے اور تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. بے شک اللہ نے جان لیا کہ تم نے اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے. اس نے تم پر توجہ دی اور تمہیں معاف کر دیا. بس تم اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو اور تلاش کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری اور کالی دھاری سے روشن ہو جائے اور پھر تم روزہ مکمل کرو رات تک. اور تم نہ جاؤ اپنی عورتوں کے پاس جب تم اعتکاف سے ہو مساجد میں. یہ اللہ کی حدود ہیں اور تم ان کے قریب مت جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں. السلام علیکم. اور افطار میں میں نے جیسے بات کی تھی کہ آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ اعتکاف کے حوالے سے رہے گا, اس کے مسائل کے حوالے سے رہے گا اور کیا صورتحال ہیں جس میں آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. کیا خواتین اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ اگر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں تو کیا صورتحال ہے یا ان پہ کیا جو اسلامی حدود ہیں وہ لگتی ہیں کہ کس طرح سے خواتین یا مرد اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں, کون سے مسالک ہیں یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. آئی ایم شیور کہ آپ آج 19واں روزہ ہے اور 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد لوگ جو ہیں وہ مساجد کا رخ کرتے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں. تو اگر آپ جان لیں گے تو بہت اچھا رہے گا. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم چلیں گے مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف انبیاء کے بول میں. آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں, پھر واپس آ کے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین و سامعین, انبیاء کے بول اور قصہ حضرت یوسف علیہ السلام. جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے زلیخا نے اپنی طرف دعوت گناہ دی, لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے. اور قرآن مجید ایک اور بڑا زبردست انکشاف کرتا ہے کہ اگر اللہ کی برہان یوسف نہ دیکھتے تو پھر وہ بھی شاید اسی کی طرف بہک جاتے, وہ اسی کے ایک بہلکاوے میں آ جاتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اللہ کی کون سی برہان دیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور وہ بچ گئے اور ان کے لیے سارے کے سارے دروازے کھلتے چلے گئے. مفسرین کرام نے یہاں پر 2 چیزیں ذکر کی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جس وقت دعوت گناہ زلیخا دینے لگی تو اس نے وہاں پڑے ہوئے اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈالا. جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب یہ بے جان بت جو نہ دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ ہی جواب دے سکتا ہے, اگر یہ عورت بت پرست ہو کر یہ اپنے خدا کا اتنا حیا کر رہی ہے تو میرا خدا تو وہ ہے کہ جو ہر لمحہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, جانتا بھی ہے اور ازل سے ابد تک کی خبر رکھتا ہے. چنانچہ اللہ کے پیغمبر نے اس گناہ سے دور بھاگنے کے لیے ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور دوسری وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ اپنے دانتوں کے نیچے انگلی دبا کر کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہم یعمل السفہاء وانت مکتوب من الانبیاء. حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ اسی طرح کی روایت کرتے ہیں کہ جناب یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے وہیں پر دیکھا اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ یعقوب اپنے گھر میں ہوں
اور حضرت یوسف ان کو دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں، تو حضرت یعقوب نے جب یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ جو کام کی طرف دعوت دے رہی ہے یہ تو بے وقوفوں کا کام ہے، اور آپ تو اللہ کے نبیوں کی صف میں لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں سے باہر کی طرف بھاگ نکلے۔ آخری دروازے پر اللہ کے پیغمبر پہنچے تھے، زلیخا پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش میں پیچھے سے حضرت یوسف کی قمیص پھٹ گئی، تاکہ آخری دروازہ کھلا، یہ دونوں باہر نکلے، سامنے عزیز مصر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی دونوں رک گئے۔ زلیخا نے فوراً پینترا بدلا، ایک مکر اور ایک فریب کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اے عزیز مصر، ایسے شخص کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہونا چاہیے کہ جس کا تیرے گھر والوں کے ساتھ اچھا ارادہ نہیں تھا؟ چنانچہ اس نے الزام لگا دیا، الٹا الزام لگا دیا، اور رونے بھی لگ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے کام سے، میں کیوں کر ایسا کام کروں گا، کیونکہ اس عزیز مصر نے تو مجھے پالا ہے، لیکن اب وہاں کوئی ایسا نہیں کہ جو گواہی دے کہ اے عزیز مصر، جناب یوسف علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں اور تیری بیوی غلط کہہ رہی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہوتا بھی اسی طرح ہے کہ جب مرد اور عورت کا اس طرح کا معاملہ آئے تو لوگ مردوں کو معاذ اللہ جھوٹا ہی قرار دیتے ہیں، اور عورتوں کے حوالے سے ان کا رویہ نرم ہوتا ہے اور ان کی حمایت میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ عزیز مصر کے گھر میں اس زلیخا کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک خاتون ٹھہری تھیں، اور اس کا ایک 3 مہینے کا بچہ بھی وہیں تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے حق میں گواہی دینے کے لیے وہ بچہ کھڑا بول پڑا، 3 ماہ کا بچہ بولا اور کہنے لگا کہ دیکھو، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے، اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے۔ ظاہر ہے حقیقت حال سب کے سامنے تھی، قمیص پیچھے سے پھٹی تھی اور جناب یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے۔ ایک 3 مہینے کے بچے کا گواہی دے دینا یہ جناب یوسف علیہ السلام کے لیے کافی اور وافی تھا، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے عزیز مصر نے جھڑکا اور زلیخا کو کہنے لگا، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ یہ عجب عورت ہے، اس نے ایک غلام سے محبت کر لی ہے، ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ بجائے اس کے کہ زلیخا اپنی اصلاح کرتی، اس نے ان عورتوں کو جواب دینے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ چونکہ شہر کی زیادہ خواتین اس چیز کو اچھال رہی تھیں، ظاہر ہے بڑے گھر کی عورت تھی تو اس کے حوالے سے جو ریئیکشن آنا تھا وہ بھی بڑے بڑے گھروں کی خواتین کی طرف سے تھا۔ چنانچہ اس نے شہر کے بڑے بڑے امراء کی بیگمات کی دعوت کی، ان کے لیے اچھے تکیے اور اچھی نشست کا اہتمام کیا، اور پھلوں کی ٹوکریاں سامنے رکھیں، اور پلیٹوں کے اندر چھریاں بھی رکھ دی گئیں تاکہ یہ خود پھل اٹھائیں اور چھریوں سے ان کو کاٹ کر کھائیں۔ اور اس نے حضرت یوسف کو، زلیخا نے حضرت یوسف کو کہا کہ جب میں کہوں تو فوراً تم نے اس بزم میں اور اس محفل میں آ جانا ہے۔ چنانچہ جب عورتوں نے چھریاں اٹھائیں اور پھلوں کو کاٹنے لگیں، ادھر سے زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا۔ جناب یوسف علیہ السلام جیسے ہی سامنے سے گزرے، ان کے حسن کامل کو دیکھ کر وہ خواتین حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اور یہ تو کوئی فرشتہ تھا جسے ہم نے دیکھا، یہ انسان تو لگتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس قدر مدہوش ہو گئیں جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کہ ان کی چھریوں نے انہی کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ معزز ناظرین و سامعین، وہ جتنی خواتین تھیں وہ بھی جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ان کا دھیان اور توجہ بھی ادھر ہو گئی، یعنی کہ پہلے ایک مصیبت تھی، اب شہر کی اتنی ساری مصیبتیں اللہ کے پیغمبر کی آزمائش بن گئیں۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ بہت ساری خواتین ہیں، اور خود یہ جو زلیخا ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر یوسف میری بات کو نہیں مانے گا تو میں ان کو جیل میں ڈلوا دوں گی، یعنی ان کو دھمکیاں دیں، ڈرایا دھمکایا کہ تاکہ یہ اس کے دام تصویر میں آ جائیں۔ لیکن اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی عفتوں کی حفاظت کرتا ہے،
ان کی عصمتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کی شانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف کے ہاتھ اٹھ گئے، اے میرے اللہ، یہ مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں، مجھے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ جیل میں چلا جاؤں، لیکن مالک میں تیری نافرمانی کی طرف نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اللہ وحدہ لا شریک نے اس معاملے کو کچھ یوں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بابت عزیز مصر نے زلیخا ہی کی زبان سے یہ نکلا کہ پورے شہر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، بہتر ہے کہ تم یوسف کو جیل میں ڈال دو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالے جانے کے لیے عزیز مصر نے آرڈر جاری کر دیے۔ اللہ کا نبی نا کردہ گناہ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کیا، الزام لگا کر اللہ کے نبی کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ لیکن نبی جہاں جاتا ہے اپنا نور کامل لے کر جاتا ہے، اور اس کے نور سے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب جیل میں گئے تو وہاں پر آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، وہاں پر بھی اپنی عبادات کا سلسلہ ترک نہ کیا، تاکہ آپ کو دیکھ کر جیل کا ماحول ہی بدل گیا، اور وہ جو قاتل اور بڑے بڑے مجرم اندر آئے ہوئے تھے وہ اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔ دو ایسے لوگ آئے کہ جن کا تعلق بادشاہ کے دربار سے تھا، ایک ان میں سے تھا کہ جو بادشاہ کو شربت پلاتا تھا، اور دوسرا جو وہاں پر لنگر کے اوپر روٹیاں پکاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام شہرت ہو گئی جیل کے اندر کہ اللہ کے یہ پیارے بندے ہیں اور وہ خوابوں کی تعبیر بڑی زبردست بتاتے ہیں۔ تو یہ جو دو بندے گئے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو چیک کرنے کا پروگرام اور منصوبہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے ایک خواب گھڑی، اور ایک کہنے لگا کہ اے یوسف، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک بیل نکلتی ہے، اور اس سے انگوروں کی ایک بیل ہے، اور اس کے گچھے لٹک رہے ہیں، اور میں وہاں سے انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرا کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کی ٹوکری اٹھا کر آ رہا ہوں، اور اس میں سے پرندے اچک اچک کر لے جاتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس نے بیل نچوڑنے والی خواب دیکھی ہے تو وہ بادشاہ کو دوبارہ پانی پلائے گا۔ چونکہ یہ دو ایسے تھے جیل میں آئے تھے کہ ایک پر الزام تھا، اور بلکہ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کا پلان بنایا ہے۔ تو جناب یوسف نے فرمایا وہ جو شربت پلانے والا ہے وہ ڈیوٹی پر دوبارہ جائے گا، اور وہ کہ جس نے سر پہ روٹیوں کو پرندوں کو چکتے دیکھا ہے یہ پھانسی چڑھے گا، اور پرندے اس کے سر سے نوچیں گے۔ جب ان دونوں نے یہ خواب سنا تو تعبیر سنی تو کہنے لگے کہ ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو تم نے کہا نا، سوال کیا اور میں نے جواب دے دیا، رب کا اسی میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آگے کا سلسلہ کیا ہے انشاءاللہ ہم وقت چونکہ مکمل ہو گیا، کل اس پر بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ آج مفتی صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہ جن سے کم بات ہوتی ہے افطار میں ان کو ذرا پہلے بات کر لی جائے۔ تو اعتکاف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اعتکاف کے حوالے سے یہ بات کرنا کہ کیا اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے؟ جی نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی، ابھی جو آیات قاری صاحب نے تلاوت کی اس میں رمضان المبارک کے حوالے سے احکام ہے کہ رمضان المبارک میں آدمی کیا کر سکتا، اسی میں اعتکاف کی بابت بات ہوئی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو اعتکاف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت ہے جسے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ آمد کے بعد ہمیشہ کیا۔ ایک سال نبی علیہ السلام اعتکاف نہیں فرما سکے تو اگلے سال نبی علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور یہ روایت بھی ہمارے پاس ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے میں کیا، اور پھر تیسرے عشرے میں جب اعتکاف فرمایا تو آپ نے اپنے خیمے سے اپنا سر انور باہر نکال کے لوگوں کو فرمایا
کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ایک تو اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کا ذریعہ ہے، اور اعتکاف کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ بہت پرانی عبادت ہے۔ جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی اعتکاف کی تاریخ پرانی ہے۔ ہر دور میں اہل اللہ نے، انبیاء نے اعتکاف کیا ہے، اور اعتکاف کے ذریعے رب کو راضی کیا ہے۔ اعتکاف چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کو لازم سنت نہیں قرار دیا گیا، بلکہ نبی علیہ السلام بھی اپنے دور اقدس میں، اپنی ظاہری حیات میں، مسجد نبوی میں آپ نے اعتکاف فرمایا۔ کچھ صحابہ آپ کے ساتھ اعتکاف فرماتے اور باقی لوگ اپنے کام کاج میں مصروف رہتے، روزمرہ کی ضروریات بھی جو ہے نا وہ اپنی اس کو سر انجام دیتے، کام بھی، اور ساتھ ساتھ وہ عبادت میں بھی مشغول رہتے۔ تو اس سے یہ بات ہم پر ظاہر ہو گئی کہ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے فیصل قریشی صاحب کہ وہ اعتکاف کے محلے کے، یعنی مسجد کے ارد گرد رہنے والے، وہاں کے سارے نمازیوں میں سے اگر 2 4 10 لوگ بھی اعتکاف کر لیں، 1 2 بھی کر لیں، تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا، مسجد خالی رہے گی، تو پھر پکڑ ہوگی ان کی۔ تو اس لیے اعتکاف کو لازم پکڑنا چاہیے۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ مساجد میں جا کر اعتکاف کریں، اور اعتکاف کے احکام ذرا جداگانہ ہے۔ وہاں پر عام بات چیز سے پرہیز کی جاتی ہے، عام نیکیاں جو ہے نا وہ وہاں پر نہیں کی جا سکتی، بلکہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کو باہر والی نیکیوں کا بھی ثواب ملتا ہے۔ یعنی مسجد میں جنازہ نہیں ہوتا، چونکہ باہر ہوتا ہے تو وہ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، بیمار پرسی نہیں کر سکتا، کسی کے ہاں روزہ افطار کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ یہ وہ تمام امور ہیں کہ جو وہ سر انجام نہیں دے گا تو ظاہر ہے وہ نیکی سے محروم رہے گا، لیکن ان تمام نیکیوں کا ثواب اس آدمی کو ملتا ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کریں گے، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں جو بیت مسجد ہے اس میں وہ 10 دن تک اعتکاف کریں۔ اور یہ اعتکاف رمضان المبارک میں 20ویں روزے کی عصر سے شروع ہو کر چاند نظر آنے تک ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، کچھ فقہ کے نزدیک اعتکاف کو سنت علی الکافیہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی کفایہ سوری علی الکفایہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی مسجد میں کوئی ایک ہے، اس کی کیا سچائی ہے؟ یعنی کوئی بھی شخص اعتکاف کر لے تو سب کی جانب سے سنت ادا ہو جاتی ہے، یا اچھا بریک ہے، سوری میرے کان میں آواز نہیں آئی، چھوٹا سا بریک سے واپس آ کے اس سوال کا جواب لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، علامہ امین شہیدی صاحب سے بات ہو رہی تھی، بریک آ گئی، معذرت۔ اور حضرت یہ ایک مسجد میں کوئی ایک اگر اعتکاف کرتا ہے، اس میں کیا سچائی ہے؟ ایک شخص بھی اعتکاف کر لے، یا کہیں جو جامع مسجد نہیں ہے یا ایسی چھوٹی مسجد بھی ہو تو وہاں پہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے ضرور بات کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اعتکاف ان بافضیلت ترین عبادات میں سے ہے جن کی بنیاد ظاہر ہے سابقہ الہی ادیان میں موجود ہے، اور اسی طرح سے اسلام میں بھی اس پر کافی زور نظر آتا ہے۔ نبی کریم کی سیرت ہو، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہو، یا بعد میں صحابہ کرام کی اور تابعین کی، تبع تابعین کی، عام مسلمانوں کی، یہ وہ عبادت ہے جس پر ہمیشہ تاکید کی گئی ہے۔ بعض عبادتیں جیسے آپ کے سوال سے ظاہر تھا کہ آیا کفائی ہیں، بعض جو ہیں نہیں کفائی نہیں عینی ہیں، تو ان میں ایک فرق ہے۔ جو عبادتیں عمومی ہوتی ہیں، جیسے نماز جنازہ ہے، کوئی لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے، تو تمام امت پر فرض ہے کہ وہ اس جنازے کو پڑھیں۔ لیکن اگر کچھ لوگوں نے آ کے پڑھ لیا تو باقیوں سے ذمہ داری اٹھ گئی، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ اچھا، اسی طرح سے بعض عبادتیں ایسی ہیں جو اگر کچھ لوگ کریں تو باقیوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔
لیکن یہ جو انسان کے تعالی تکامل، اندر سے رشد، معنویت میں اضافے اور روحانی تربیت کی عبادات ہیں، یہ کفائی نہیں ہوتی ہیں، یہ ہر بندے کو خود کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا قرآن میری جگہ میرا بچہ پڑھ لے کافی نہیں ہے. نافلہ نماز میری جگہ میرا بچہ یا میری بیوی یا کوئی اور عزیز پڑھ لے کافی نہیں ہے. میں زندہ ہوں تو میری روح کی پاکیزگی، تراوت اور نورانیت کے لیے خود مجھے یہ کام کرنا ہے. تو یہ جو اعتکاف ہے ان عبادات میں سے ہے. لہٰذا تاکید یہ ہے جس کے لیے جہاں ممکن ہے وہ اس عبادت میں شریک ہو، لیکن اس کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں ہو. بعض فقہا نے جامع مسجد کی شرط قرار دی ہے، لیکن بعض فقہا اس بات کے معترف ہیں یا یہ ان کا فتویٰ ہے کہ نہیں، ہر بڑی مسجد میں آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو دوسرا نقطہ ہے، ابھی جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ عورتیں گھر میں اپنے مصلی پہ بیٹھیں گی، مکتب اہل البیت اور فقہ اہل البیت میں جو عبادات مردوں پر جس طرح سے لاگو ہیں اسی طرح سے خواتین پر بھی لاگو ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر جماعت کا ثواب مردوں کو ملتا ہے تو عورتوں کو بھی ملتا ہے مسجد میں جا کے پڑھنے کا. ٹھیک ہے. جمعے میں شرکت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے کہ ہم بعض جگہوں میں جمعے کی نماز میں مردوں کو آگے آگے دیکھتے ہیں، لیکن عورتوں کے داخلے پر پابندی لگ جاتی ہے، عورتیں نہ آئیں. اسی طرح سے مسجد میں جماعت مرد پڑھیں عورتیں نہ آئیں. نہیں، مرد اور عورت کا کوئی اس میں تفریق اس میں نہیں ہے، دونوں پر ہے. اسی طرح سے لیکن اعتکاف بھی، یہ بات بات مکمل کر لوں، صرف بات مکمل کر لوں. اسی طرح سے اعتکاف بھی وہ عبادت ہے جو جہاں مردوں کے لیے ضروری ہے وہیں پر عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جہاں پر مرد ہوں گے وہاں پر عورتیں نہیں ہوں گی. ان کی مسجد الگ ہوگی، ان کی جگہ الگ ہوگی، پردے کا پورا خیال ہوگا، حجاب کا، اور جو دینی تقاضے ہیں مسجد کے بھی اور عورت کے حجاب اور اس کے ستر کے بھی، وہ سارے کے سارے تقاضے پورے ہوں گے تو عورت بھی مسجد ہی میں اعتکاف کرے گی، گھر میں نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ صرف رمضان المبارک ہی میں اعتکاف کریں. رمضان المبارک میں فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو ایام بیز ہیں، ایام بیز سے مراد ہر مہینے کی وہ 3 تاریخیں، 13 اور 14 کے درمیان رات، 14 اور 15، 15 اور 16 کے درمیان. یہ جو 13، 14، 15 کا دن ہے، جیسے شعبان میں ہے، رمضان میں ہے، رجب میں ہے، ان ایام میں بھی استحباب ہے احادیث میں کہ آپ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ جائیں. اچھا، اسی طرح سے رمضان المبارک میں تاکید زیادہ ہے، یہ بات درست ہے، تاکید زیادہ ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ بیٹھیں. اور رسول کریم کی جو سنت اور سیرت رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ 19ویں کے بعد 20واں دن جب شروع ہوتا تو روایات میں ہے کہ آپ کے گھر میں بستر بچھا ہوا نظر نہ آتا ہے، بستر سمیٹ دیا جاتا، اور اس کے بعد آپ ہمیشہ راتوں میں عبادت میں مصروف نظر آتے، چاہے مسجد میں چاہے گھر میں. لہٰذا ان ایام میں، ان راتوں میں، اس میں کوئی شک نہیں بہت تاکید ہے، لیکن قید نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اعتکاف میں آپ نہیں بیٹھ سکتے، ضرور بیٹھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اعتکاف کے لیے 10 دن بھی شرط نہیں ہے. ہمارے اہل البیت کے ہاں 10 دن بھی شرط نہیں ہے. اگر آپ پہلے دن اعتکاف میں بیٹھ گئے، چونکہ مستحب عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، آپ اعتکاف ختم کر کے، نیت ختم کر کے اٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر دوسرے دن بھی بیٹھ گئے تو پھر تیسرے دن بیٹھنا پھر فرض ہے، پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ ہر صورت میں فرض ہے کہ آپ اس اعتکاف کو پورا کریں. لیکن اگر دوسرے دن آپ بیٹھے نہیں ہیں، پہلے دن آپ بیٹھے ہیں، تو پہلے دن کے بعد آپ اس کو نیت بدل کر ترک کر کے واپس اٹھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اعتکاف میں ایک دفعہ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر مسجد سے عام امور کے لیے باہر جانا منع ہے. لیکن جو ضروری امر ہے، مثلا انسان نجس ہو گیا تو وہاں پر مسجد میں رکنا اس کے لیے حرام ہے، ہر صورت میں وہ باہر جائے گا، اپنے آپ کو پاک کرے گا، واپس آئے گا. اسی طرح سے فرض کریں کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، اب یہ اعتکاف اس کو روکتا نہیں ہے کہ نہیں تم نے مسجد سے باہر نہیں جانا. یہاں پر چونکہ روٹین سے ہٹ کر ایسی مجبوری ہے، اس لیے وہ اعتکاف چھوڑ کر باہر جا سکتا ہے، لیکن غیر ضروری کاموں کے لیے کبھی بھی نہیں جا سکتا. بالکل. پروفیسر صاحب، جی ہاں، بلکہ میں آپ ان سے لے لیجیے گا. میں تھوڑا اس کے چند چیزیں کلیئر اس لیے کرنی ہے کہ بعض اوقات وہ سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلوں مسائل ہیں. ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک تو میں یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ شہیدی صاحب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مکتب اہل البیت،
تو یہ کہیں کسی کا تاثر نہ جائے کہ بھئی ہم آل البیت سے الگ جا رہے ہیں یا ہمارا آل البیت سے تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی جو ہمارے قرآن و حدیث کی تشریح میں جو قرآن تو ہے ہی ہے، اس میں احادیث مبارکہ وہ آل بیت سے بھی مروی ہیں اور نبی علیہ السلام کے صحابہ سے بھی مروی ہیں. ٹھیک. ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی حدیث کس لیول کی ہے، صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، پھر اس کے حوالے سے علم الکلام کو سامنے رکھتے ہوئے یا باقی جو ہمارے فقہائے کرام ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس روایت کا کیا سلسلہ ہے. تو یہ تاثر نہ جائے کہ جی وہ آل بیت والے ہیں اور یہ دوسرے والے ہیں، ہم سارے آل البیت کو مانتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہاں اعتکاف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اعتکاف بنیادی طور پر ہمارے ہاں اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت ہے، ایک اعتکاف مستحب ہے. شہیدی صاحب نے فقہ جعفریہ کے حوالے سے اپنا موقف بیان کیا، تو ظاہر ہے وہ ان کا حق ہے، وہ جیسے ان کی فقہ ان کو کہتی ہے ان کے ماننے والے اس طرح سے اس کو پر عمل کریں، یہ بالکل ایسے ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے مسائل انہوں نے ایسے بیان کیے ہیں کہ جو بالکل ہمارے فقہ میں ان کا الگ سے ان کا حکم ہے. تو جو اعتکاف واجب ہے اور جو اعتکاف سنت ہے، واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی نیت کر کے کوئی منت مان لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، اب اس کے لیے وہ اعتکاف بیٹھنا واجب ہے. واجب ہو گیا. رمضان المبارک کے اندر عام نارملی جو وہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو یہ اعتکاف اس کے لیے سنت ہے. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ جو اعتکاف وہ بیٹھتا ہے عام دنوں میں، یہ اعتکاف اس کے لیے نفل ہے. جو سنت اعتکاف ہے ہمارے ہاں اس کے لیے 2 چیزیں لازمی اور ضروری ہیں. نمبر 1 اس کا رمضان المبارک ہونا، اور نمبر 2 اس کا مسجد کے اندر ہونا. واجب کے اعتبار سے یہ ہے کہ ظاہر اگر وہ رمضان کے اعتکاف کی منت مانتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ رمضان شریف کا وہ اعتکاف اس کے لیے واجب ہو جائے گا. اب اس اعتکاف کے دوران جو کہ ہمارا سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن مسجد میں ہی رہے گا، یعنی 20 رمضان المبارک غروب آفتاب اس کا وہیں مسجد میں ہوگا اور آخری چاند نظر آنے تک وہ وہیں پر لیلۃ الجائزہ تک. اس دوران وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا سوائے ضرورت طبعیہ کے اور ضرورت شرعیہ کے. ضرورت طبعی جیسے اس نے اگر مسجد کے ملحقہ اس کے قضاء حاجت کے لیے نہیں ہے، اسے باہر جانا ہے جا سکتا ہے، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ طہارت کے لیے جائے تو جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر وہ ضرورت سے زائد ایکسٹرا ٹائم صرف نہیں کر سکتا کہ وہ جا تو قضاء حاجت کے لیے رہا ہے لیکن 2-4 منٹ آدھا گھنٹہ گپیں بھی لگا کے ساتھ آ جائے. ایسا کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب یہ ضرورت طبعی آ گئی. ضرورت شرعی ہے کہ اگر وہ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعے کے فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد سے نکل کے جامع مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن انہی شرائط کے ساتھ کہ وہ زیادہ وقت نہیں لگائے گا، راستے میں جو ہے نا وہ ایکسٹرا ٹائم سپینڈ نہیں کرے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اس سے مانے ہے، اور یہ واپس آئے گا. اسی طرح یہ روزہ اس کے لیے ہونا واجب ہے، لازم ہے. یعنی روزہ اگر توڑ دیتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی ساتھ و ساتھ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزہ توڑنا روزہ اس کے لیے شرط ہے. رہ گیا دوسرا نفلی اعتکاف، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جیسے انہوں نے بیان کیا وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی صورت میں بھی، وہ منٹوں میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا مسجد میں جب بھی جائیں ہمارے آقا علماء فرماتے ہیں کہ یہ نیت کر لی جائے کہ نویت سنت الاعتکاف، تو یہ بھی اس کا جو ہے نا وہ اعتکاف ہو جائے گا. تو یہ مسائل جو کہ چونکہ انہوں نے بیان کیے تو اس حوالے سے ہمارا یہ اچھا ہے، کلیئر ہونی چاہیے چیزیں. بڑا خوبصورت بیان کیا ہے یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ ہم سب اہل البیت سے بھی صحابہ کرام سے بھی احادیث لیتے ہیں، ہمارا بھی یہی ہے، موقف یہی ہے اور لیتے بھی ایسے ہی ہیں. فرق اس حوالے سے نہیں ہے، صرف ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمیں، چونکہ حدیث قرآنی آیات کی تشریح کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے، بالکل، لہٰذا اگر ہمیں کوئی حدیث ملے، ایک حدیث ہمیں ملتی ہے اہل البیت سے اور ایک حدیث ملتی ہے فرض کریں کسی صحابی سے، دونوں میں اگر مطابقت ہو ہم دونوں کو اپناتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر دونوں میں سے کہیں پر کوئی اونچ نیچ ہے اور کوئی ٹکراؤ کی کیفیت ہے تو پھر ہم ترجیح دیتے ہیں اہل البیت کی حدیث کو، دوسروں کی نہیں. اس بنیاد پر ہم اپنے مکتب کو کہتے ہیں مکتب اہل البیت، چونکہ اس مکتب کی تمام آئیڈیالوجی اور تمام فقہی احکام
इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन अल-अस्करी और इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक इन आइम्मा से मरवी अहादीस से लिया गया है। ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं मकतब अहलुल बैत। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्ताफ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? फैसल भाई खैरियत बिल्कुल से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर आपकी ट्रांसमिशन देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक अभी आपका टॉपिक चल रहा है इत्तिकाफ के हवाले से, इस पे एक सवाल था। जैसे मैं खुद हूँ, मैं वाहिद हूँ घर में कफील, ठीक, मेरे वालिद साहब हयात नहीं है, मेरी अम्मी है और मेरी वाइफ है। तो अगर मुझे इत्तिकाफ बैठना है और इसमें जो है, हेलो, कह रहे मैं वाहिद हूँ घर पे, वालिद साहब नहीं हैं। चीज़ मसला उसमें मैं थोड़ा मुझसे रह गया था कि शहीदी साहब ने ये कहा है कि हमारे यहाँ औरत के एतिकाफ बैठने के लिए मस्जिद का होना शर्त है। जी जी, एतिकाफ के लिए, चाहे मर्द हो या औरत। जी जी, हमारे लिए मर्द के लिए तो वो मस्जिद में ही बैठेगा, चाहे वो मस्जिद जामिया हो या मस्जिद मोहल्ला हो, आम नमाजों की मस्जिद हो। लेकिन औरत जो है वो मस्जिद में एतिकाफ नहीं बैठ सकती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये है कि उसका जो एतिकाफ है वो एतिकाफ उसका घर में होगा, यानी मस्जिद बैत में होगा। वो घर में या कमरे में? वो रूम, घर का मतलब है कि मस्जिद बैत उस मस्जिद को कहते हैं कि जो घर के अंदर आपने एक कमरा मुख्तस किया हुआ होता है कि यहाँ नमाज वगैरह पढ़नी है, तो उस मस्जिद को मस्जिद बैत कहते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत में मैं आ रहा हूँ जब तक कॉलर भी आते हैं। प्रोफेसर साहब, ऐसी सूरत में जब ख़वातीन घर में जब एतकाफ़ करती हैं तो खाना वगैरह बना सकती हैं, घर के काम कर सकती हैं, या बिल्कुल कट ऑफ होता है कि नहीं, बिल्कुल बस एतकाफ़ में? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। एतिकाफ़ इस्लाम में बड़ी अजीम इबादत है और इसका महल मस्जिद है। मर्द हो या औरत हो, वो मस्जिद में इत्तिकाफ बैठेगी, क्योंकि रसूल सहाबी उम्महातुल मोमिनीन मस्जिद में इत्तिकाफ किया उन्होंने। और अगर घर में बैठती है, जैसे शेख साहब ने कहा, घर की मस्जिद में बैठेगी इत्तिकाफ, क्योंकि ये शर्त है मस्जिद, पढ़तो आकिफून फिल मसाजिद। जब वो इत्तिकाफ में बैठी फिर वो उन कामों में मुलव्विस नहीं होगी जो गैर ज़रूरी है, फिर इबादत में ही मशगूल होगी वो। ये तो ऐसे घर में बैठ के घर सारे काम भी कर रही है, इत्तिकाफ किस चीज़ का हुआ? बिल्कुल है। तो इत्तिकाफ जो है ये ऐसी इबादत है जिसका अजर अजीम ये है कि इंसान अपने आप को बंद कर लेता है। देखिए, रमज़ान मुबारक का महीना वो महीना है जो हमारे जहन में वो ईमानी हकीकतें जिन पर ईमान रखते हैं वो सब ज़िंदा कर देता है। बेशक हम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते हैं। रमज़ान में 15 घंटे हमसे ये मशक़ कराई जाती कि हम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानें। सुभान अल्लाह। और इसी तरह दूसरी हकीकतें जो ईमानी हकीकतें उनको हमारे ज़हन में दोबारा ज़िंदा किया जाता है। और ये एतिकाफ़ जो है ये ऐसी इबादत है जिसमें ये सारी हकीकतें मुज्तमे होकर आ जाती। ठीक है। देखिए, इंसान को सबसे प्यारी चीज़ जो है वो अपनी आज़ादी है। हम लोगों को जेल में डालती है गवर्नमेंट, उनसे क्या छीनती है? उनको खाने को दिया जाता है, पहनने को दिया जाता है, छत दी जाती है, सब चीज़ मुहैया की जाती है। क्या किस चीज़ से महरूम किया गया उनको? आज़ादी से। आज़ादी ऐसी चीज़ है जो इंसान को इतनी प्यारी है, और जब हमें किसी को आज़ाद देनी उसकी आज़ादी छीन लेते हैं हम। यहाँ मोमिन अपनी शख्सी आज़ादी खुद बहुत दस्तबार हो जाता है। 10 दिनों के अब या अल्लाह, मैं अपनी आज़ादी जो मुझे इंतहाई पर वो भी छोड़ रहा हूँ मैं। अब मैं किसी यानी गैर ज़रूरी मस्जिद से नहीं निकलूँगा काम के लिए, और इसी तरह हर वक्त मैं तेरे ज़िक्र में रहूँगा और फजूल मजलिसें नहीं करूँगा। देखो, ये भी इस्लाम रमज़ान में सिखाता है कि फजूल चीज़ों से बचो। ठीक है। फजूल खाना पीना नहीं खाओ। और रमज़ान में पता चल जाए बहुत फजूल खाते पीते हम, समझे? रमज़ान में पता चल जाए हम इतना फजूल खाते पीते हैं, सारा दिन खाने में लगे रहते। सुबह नाश्ता, आम दिनों में सुबह नाश्ता करके घर से निकलेंगे, कोने की दुकान पे पान वाली तो उसे पान मुँह में डाल लिया, आगे 2 बजे उसे चाय पी ली, सारा दिन इसी तरह। और उसकी ज़रूरत नहीं होती, बगैर ज़रूरत के ये करते रहते।
تو رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت فضول خرچ کرتے ہیں، فضول کھانا پیتے کرتے ہیں، کیف سے تو یہ یعنی یہ کیسے ہے؟ اسی طرح ہمیں اعتکاف میں فضول دوستی پال لیں، دوستوں پر جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں سارا دن یہی ذکر ہوتا رہتا ہے، یار فلاں آدمی کل ریڈی لگایا گا، آج تو اس نے پلازا بنا لیا، فلاں نے اس نے دنیا کی باتیں، آخری باتیں نہیں ہوں گی، آنے والی زندگی کی باتیں نہیں ہوگی، بس دنیا کی باتیں کریں. ایسی فضول مجلسوں سے بچنا بھی ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. حضرت عقبہ بن عامر کو رسول حضرت عقبہ بن عامر نے رسول اللہ نے پوچھا، یا رسول اللہ من نجات کیسی ہوگی؟ صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ یہ عظیم صحابی ہے جو کہ میراث کے بڑے ماہر تھے، قرآن کے حافظ تھے، سمجھنا. تو من نجات کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں. اب مسک علیک لسان، اس زبان کو کنٹرول رکھو. اب کلا خطیت، اپنی خطاؤں پر روتے رہا کرو. ولیسع بیتک، اپنے گھر میں رہا کرو، فضول مجلس سے بچو. یہ 3 چیزیں اپنا لو گے تمہاری نجات ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. یہ اعتکاف میں یہ سکھاتا ہے. سبحان اللہ. دوسری چیز اعتکاف میں یہ ہوتی ہے کہ دیکھو ایک چھوٹا سا کیمپ لگا لیتا ہے، چھوٹا سا کیمپ، قبر نما ہوتا ہے، چھوٹا سا لگا ہوا، وہاں بیٹھا ہوا اکیلا. ابھی سے مومن ٹریننگ حاصل کر رہا ہے کہ قبر میں اکیلا ہوں گا، ابھی سے اللہ سے انسیت کرنا سیکھ لو. اللہ کا ذکر کرتا ہے سارا دن کہ یا اللہ قبر میں اکیلا ہوں گا، اور ہم یہاں 10 دنوں میں یہ انسیت سیکھتا ہے. تو اعتکاف جو ہے بڑی عظیم عبادت ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو توفیق بخشے وہ کتاب کا حق ادا کر سکے. اچھا صرف ہاں یا نہ میں جواب مجھے مل جائے. وہ چونکہ بھائی کا جو فون آیا تھا ان کا دوبارہ کال آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں گھر میں اکیلا مرد ہوں، بیگم ہے اور والدہ ہیں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آ کے مجھے سحری افطاری دے جائے، تو کیا میں وہ لینے گھر جا سکتا ہوں؟ دیکھیں ایسی صورت میں تو اس کے لیے اپنی گھر والوں کی حفاظت اور اس کی والدہ کے لیے تو اس کی خدمت اس اعتکاف سے 100 گنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے. اللہ اکبر. کہ جب اس کے گھر والوں کو ضرورت پیش آئے گی، اس کی والدہ کو یا بیوی کو، کہ بھائی گھر میں حفاظت کے لیے بندہ ہی کوئی نہیں ہے، تو بہت ساری دفعہ ہم اپنے عقل کی وجہ سے وہ فیصلے کرتے ہیں کہ دوسری طرف ہمیں بہت ساری دفعہ ہم نفلی تبلیغ پہ نکل جاتے ہیں، نفلی دعوت پہ نکل جاتے ہیں، اور حالات یہ ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر ہمارے والدین بوڑھے ہیں یا ہمارے بیوی بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو جو واجب اور فرض کام ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور نوافل میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں. تو اگر تو ایسی صورت ہے کہ اور گھر میں ہے ہی کوئی نہیں، تو بھائی آپ کے گھر کی حفاظت کون کرے گا؟ واہ واہ. ایک تو یہ ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ ضرورت طبی کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کھانا لانے والا کوئی نہیں، تو احتیاط کے ساتھ اگر مسجد کے بالکل جو ہے نا وہ قریب جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے یہ نہیں جا سکتے، لیکن لا سکتے ہیں، کھانا دکان سے بھی لا سکتا ہے. لیکن اب یہاں سے جناب موٹر سائیکل باہر مسجد کے باہر رکھا ہے، تو یہاں سے نکل کے بندہ 10 کلومیٹر جا رہا ہے، جی کدھر جی میں گھر سے کھانا لے آؤں، اعتکاف بھی بیٹھا ہے کھانا. وہ جو اصل مسجد کے اعتکاف کی جو اصل جسے کہتے ہیں نا کہ جو روح ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گی. اچھا شیخ صاحب نے یہاں ایک بات کہی ہے کہ عورت مسجد میں ہی بیٹھے گی. اس حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام حمید السعدی، یہ سیاق کے اندر روایت ہے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ آؤں، نمازیں پڑھوں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے تیرے گھر کا پچھلا کونا تیرے گھر کے باہر کے کمرے سے زیادہ افضل ہے، اور تیرے گھر کے اندر والا جو کمرے والی نماز ہے وہ تیرے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. تو حضرت ام حمید السعدی نے اپنے لیے مسجد کے تاریخ بالکل آخر پہ جگہ بنائی تھی جہاں پر وہ نماز ادا کیا کرتی تھی. اور اسی طرح رسول اللہ نے اپنی ازواج نے ایک دن تشریف لائے تو دیکھا مسجد میں خیمے لگے ہوئے، تو فرمایا یہ کس کا خیمہ ہے؟ آج کے یا رسول اللہ یہ لوگ یہاں پر نا وہ آئے ہیں اعتکاف کے لیے. تو ایک روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ کا اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدہ زینب کا، انہوں نے کہا یہ ان کا ہے. تو آپ نے آپ سے جسے کہتے ہیں نا لہجے میں فرمایا کہ کیا تو اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہے؟ اور آپ نے وہاں سے ان خیموں کو اکھاڑنے کا جو ہے نا وہ حکم عطا فرمایا. حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ اپنی آیات طیبہ میں آپ خواتین مدینہ سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں، اور یہ کون خواتین ہیں؟ یہ رسول اللہ کی صحابیات ہیں یا ان کی بیٹیاں ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ رسول خدا اگر آج کے دور میں ہوتے ہیں نا تو وہ آج تمہارا مسجدوں میں قریب آنا بھی اس سے منع کر دیتے، تمہیں روک دیتے جو آج کے حالات میں عورتوں کے دیکھ رہی ہوں.
उम्मुल मोमिनीन का ज़माना, सहाबियात का ज़माना, उनकी बेटियों का ज़माना। तो इस चीज़ को देखकर एहतियात के लिए, फितने से बचने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, चूँकि मुस्तदल मौजूद था रिवायत का कि हुज़ूर ने फरमाया कि घर के कोने में तेरी नमाज ज़्यादा अफजल और बेहतर है, इसलिए आपने फरमाया कि औरतें जो है ना वो घरों में नमाज पढ़ें। ठीक है। तो अब जब नमाज जो फ़र्ज़ है वो उनके लिए वहाँ पर है, तो एहतिकाफ ये सुन्नत है। हाँ, अलबत्ता जिस तरह बाज़ दीनी मदारस होते हैं ख़वातीन के, बच्चियों के, उनके साथ उन ख़वातीन के लिए अलग से मस्जिद बनी हुई होती है, उसका ऊपर वाले पूरे पोर्शन बिल्कुल वो सेपरेट होते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनमें कोई मर्द किसी किस्म का उसका दाखिला नहीं होता। तो अगर उन मदारस में, जैसे बड़े बड़े हमारे इस्लामी इदारे हैं, वहाँ अगर वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ बापर्दा तमाम शराइत के साथ आपका भी यही इशारा था और आपका भी यही इशारा था। चीज़ है कि जी मेरे ख्याल से यही उम्महातुल इशारा है। मोमिनीन जो है, जी रसूल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब देखा कि वो इस तरह एक दूसरे से संपर्क कर रही हैं, पूरी मस्जिद उसको मना कर दिया कि उम्महातुल मोमिनीन नबी करीम के बाद भी इत्तिकाफ बैठी है, वो मस्जिद में ही बैठी है। ठीक है। इत्तिकाफ और मस्जिद और नमाज जो है, इसमें इत्तिकाफ अलग इबादत है, ठीक है। इसका महल मस्जिद है। आम नमाज जो औरत घर में पढ़ती ज़्यादा अफजल है, ठीक है। या इस पर हम भी मुत्तफिक हैं, यानी औरत घर में पढ़ती, कमरे में पढ़ती ज़्यादा अफजल है, सेन से ज़्यादा, यानी ये चीज़ है। लेकिन एतिकाफ जो है, चूँकि ये इबादत अलग इबादत है, इसलिए इसका महल इबादत। बिल्कुल आप ये समझ लें कि फोकस होके आप जो है वो 100% आपकी कोशिश। और आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी वो तमाम बातों में कि वो जो खैमे बना लेते हैं छोटे छोटे से। हज़रत बिल्कुल ब्रेक के बाद आप दोनों की तरफ बाकायदा तौर पे आएंगे। मैं एतकाफ़ के ना फ़ज़ाइल पे जाना चाह रहा हूँ। मैं जो आजकल के मसाइल हो गए हैं एतकाफ़ में, उन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं, और एक दो और मसले हैं जिन पे हज़रत ब्रेक ही आ गई है। ब्रेक से वापस आके हम ये कमर्शियल ब्रेक आ गई, देखें कमर्शियल दौर है, क्या करें, छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद। और देखिए जी, ये बात हकीकत है कि जब आप एतकाफ़ में बैठते हैं तो ये 100% जैसे कहते हैं वो लॉ लगानी है अल्लाह से। और हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो एतकाफ़ में बस उसकी एक ही तरफ रुझान रहे। जितना आप कुरान पाक पढ़ें, जितना आप अल्लाह को याद करें, जितने नवाफिल अदा करें, जितना आप अपने मज़हब के करीब होंगे, उतना दीन इस्लाम के करीब होंगे, उतना आपके लिए अच्छा होता है। पर आजकल मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, और भी मसाइल हो गए। मोबाइल भी है जेब में, और दोस्ती, क्योंकि आप जिस मोहल्ले में एंटर हो रहे हैं, जिस मस्जिद में, वहाँ पे कुछ दोस्त यार भी हैं, तो फिर महफ़िलें वहाँ पे भी लग जाती हैं। तो इस हवाले से भी थोड़ी सी बात मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर तो एतिकाफ़ कहते हैं अल्लाह जल्ल शानहू के पास जाकर डेरा लगा लेने को, वाह, एडमिट हो लेने को। देखिए, एक मरीज़ सर में दर्द हो, पेन हो, तो पेनाडोल से बंदा ठीक हो जाता है। अगर वो पेनाडोल से भी ठीक ना हो तो फिर उसे इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। उससे भी ज़्यादा मरीज़ सीरियस हो तो उसे फिर ड्रिप लगवानी पड़ती है। लेकिन मरीज़ फिर बहुत ही ज़्यादा बीमार हो तो उसे हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट किया जाता है, उसका ऑपरेट करवाया जाता है। ठीक है। तो गोया ये जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, ये उस मरीज़ को एडमिट किया जा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। वहाँ बुनियादी तौर पर जो एतिकाफ़ का हुसूल है वो कुर्ब इलाही है, और कुर्ब इलाही के लिए तन्हाई का होना ज़रूरी है। बल्कि अगर मैं सूफिया इकराम की ज़ुबान में कहूँ तो कुर्ब इलाही के लिए तन्हाई का होना भी ज़रूरी है, और मैदे का खाली होना भी ज़रूरी है। वाह वाह। मैदा खाली नहीं होगा, तन्हाई नहीं होगी, तो कुर्ब इलाही मुयस्सर नहीं आ सकती। वाह। चीज़ है कि सवाल ये पैदा होता है कि बंदा मोबाइल लेकर चला जाए और एतिकाफ़ का वो अजर, वो सवाब, वो मकाम, वो रुतबा, वो नेमतें, वो बरक़ात, अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से वो रूहानियत, वो नूरानियत लेके वापस लौटे। मोबाइल के साथ कम अज़ कम ये जो हज़रत हमने रखा हुआ है जेब में, सबसे बड़ा हर बंदे का हज़रत क़िबला काबा यही है, इसके साथ कम अज़ कम नामुमकिन है। अब तो ये इतनी बड़ी नहूसत है कि इससे हरमैन शरफैन महफूज नहीं है। मैं रोज़े आपको मैं इस पे आ रहा था, इस पे बहस हो चुकी है मेरी,
انہوں نے مجھے آگے سے انکاؤنٹر یہ جواب آیا تھا کہ بھائی جب خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں موبائل لے جانا منع نہیں ہے تو اعتکاف میں کیوں منع کروا رہے ہیں؟ جی دراصل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کام وہاں ہو رہا ہے تو وہ پوری دنیا ہر جگہ جائز ہو جاتا ہے. ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو کام وہاں ہو رہا ہے، اب وہاں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو کیا اس کا مطلب پوری دنیا میں وہ جائز ہو جائے گا؟ بھائی جائز وہی ہے جو 1400 سال پہلے جائز کر دیا گیا. صحیح ہے. جو حرام کر دیا وہی حرام ہے. ٹھیک ہے. جو حلال کر دیا وہی حلال ہے. اب کوئی چیز نئی چیز نہ حلال ہو سکتی ہے نہ حرام ہو سکتی ہے. وہ بندہ کیا قرب پائے گا کہ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے سیلفی لے رہا ہے، اللہ کے نبی کے قدموں میں کھڑا ہے. میں حیران ہوں ان لوگوں پر، ان کا ضمیر کیسے یہ گوارا کر لیتا ہے، ان کی توجہ اس طرف کیسے چلی جاتی ہے، ان کا چہرہ کیسے چلا جاتا ہے، وہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں اس مقام ادب پر جا کر. اس سے بڑی بدتمیزی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بد تہذیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ رسول اللہ کے قدموں میں کھڑے ہیں. آپ علاقے کے ڈی پی او کے پاس چلے جائیں، وہاں اپنا موبائل لے کے آپ سیلفی نہیں بناتے. آپ آر پی او کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سیلفی نہیں بناتے. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہیں، بارگاہ حضرات شیخین کریمین میں کھڑے ہیں، وہاں آپ سیلفیاں بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ حاضری ہم نے وہاں نہیں لگوانی، حاضری لگوانی ہم نے پیچھے جن کو سیلفیاں بھیج رہے ہیں. 3 چکر ہو گئے، 4 ہو گئے، سر مڈا لیا، صفا مروہ پہ چلے گئے، صحیح کر لی، فلاں کر لیا، یہ کر لیا. بھائی جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک ہے اعتکاف مسجد میں جا کر بیٹھ جانا، یقینی طور پر آپ کو ثواب ملے گا. آپ کے ثواب پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی رائے قائم نہیں کی جا رہی. آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا. مگر جو اعتکاف کی روح ہے اس سے آپ محروم رہیں گے. اعتکاف کی روح کیا ہے؟ اعتکاف کی روح ہے کہ جب آپ مسجد سے اٹھ کر واپس آئیں تو آپ کے دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. اور اعتکاف سے واپس آ کر آج تو جو رخ ہوتا ہے وہ بہت معاف کیجیے گا مجھے، شاید میں غلط الفاظ نہ کہہ جاؤں، تلخ جملے نہ ہوں. اعتکاف سے اٹھ کر ہم سیدھا شیو کروانے جا رہے ہوتے ہیں، ہم بکنگ کروانے جا رہے ہوتے ہیں، ہم بازار کو رخ کرنے جا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ رات ہے کہ جس رات تو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ہمارے صوفیاء، ہمارے بڑے اس امت کے رہبر و رہنما اتنا روتے تھے کہ وہ فجر تک گھر نہیں آیا کرتے تھے. فجر تک نہیں آتے تھے کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں پورے ماہ مبارکہ میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اسی بقدر اس رات میں لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے. تو میری آخری گزارش ہے کہ ایک تو موبائل لے جانا چھوڑ دیں، دوسرا آپ ایسی مسجد کا انتخاب گھر چھوڑ سکتے ہیں نہ مسجد لے جا سکتے ہیں. سنیے میں عرض کرتا ہوں، مسجد موبائل بند کر کے اسے گھر میں رکھ کر چلے جائیں. چھوٹا موبائل لے جائیں، کوئی ضروری بات کرنی ہے، آپ نے کاروباری بات کرنی ہے، سم استعمال کریں. اچھا کاروباری بات کر سکتے ہیں، ضروری بات ہو تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ضروری بات ہو یہ استعمال نہیں کر سکتے جو ہم دن رات 24 گھنٹے ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ضروری بات میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی دوسری بات جو میں ضروری عرض کرنا چاہ رہا ہوں متکفین کے لیے، دیکھیے من آتک فعشرین کان کا حجتین و عمرتین، یہ اپنی جگہ ہے کہ آپ کو حج کا ثواب بھی ملے گا، عمرے کا بھی ملے گا. جتنے لوگ باہر کوئی جنازہ پڑھ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اس سب کا ثواب ملے گا. لیکن آپ اپنے محلے کو چھوڑ کر ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں سے آپ کو علمی طور پر کوئی فائدہ ہو. کوشش کریں اپنی مسجد میں بیٹھنے کی، لیکن ایسی مسجد میں بیٹھیں. افضل اپنی مسجد، جی افضل اپنی مسجد میں ہے، لیکن ایسی مسجد میں ایسے عالم دین کے پاس بیٹھیں. کم از کم ان 10 دنوں میں آپ اور کچھ نہیں سیکھ سکتے. 2 چیزیں مسجد سے اعتکاف سے لازمی واپس لے کر آئیں. ایک تو آپ نماز سیکھ کر آئیں. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو پتہ ہے نماز کے فرائض کتنے، واجبات کتنے، مکروہات کتنے، سنتیں کتنی ہیں، مباح کتنے، کسی کو نہیں پتہ. ایک تو اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر ان سے نماز سیکھ کر آئیں. جتنی نماز آپ پڑھتے ہیں وہ ترجمے کے ساتھ آپ کو آنی چاہیے. سبحان اللہ. دوسرا ان 10 دنوں کے اندر لمبی دعائیں مانگنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. لمبی دعائیں اور دعا مانگنے کا طریقہ سیکھ کر آئیں. آج دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، آپ کسی مجمع میں چلے جائیں، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں میری بات سے اتفاق کریں گے، کسی مجمع میں چلے جائیں لوگ بڑے سے بڑی محفل میں تھکتے نہیں ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے. مگر مفتی حنیف قریشی صاحب اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا تو اگر یہ 2 منٹ دعا لمبی کر دیں لوگوں کے ہاتھ نیچے آ رہے ہوں گے. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیسے مانگتے تھے؟ المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، پھر آپ کے ہاتھ نیچے نہیں اٹھتے چلے جاتے تھے. اللہ اکبر. سر جھکتا چلا جاتا نبوت کا، اور ہاتھ اٹھتے چلے جاتے، اور اتنے اٹھ جاتے کہ آپ کی بغلیں نظر آتی. آقا دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تنہائی کی دعائیں آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ کو پڑھیے، وہ کتنی لمبی دعائیں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں بڑی دیر تک کھڑا رہا یہاں تک کہ میرے پاؤں میں ورم آیا، لیکن حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اللہ، ہمارے ہاں دعائیں مانگنے کا کیا رواج ہے؟ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ساتھ سگریٹ بھی چل رہا ہوتا ہے، گپ شپ بھی چل رہی ہوتی ہے، ساتھ موبائل بھی چل رہا ہوتا ہے۔ کس سے مانگ رہے ہیں بھائی؟ کس کو درخواست دے رہے ہیں؟ کیا کسی معمولی بندے کو، آج کے کسی چھوٹے سے چھوٹے بندے کو بھی درخواست دینے کی یہ تمیز ہے، یہ ادب ہے؟ ذرا وہاں بیٹھ کر تھوڑا سا یہ سوچیں تنہائی میں کہ میں کس کے سامنے پیش ہوں، میں نے کس کے سامنے بیٹھنا ہے، اور بیٹھتے ساتھ ہی پھر آپ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، درود پاک کے بعد بے شک اللہ کے کہتے ہیں یا اللہ میں گونگا ہوں، مجھے مانگنا نہیں آتا، بس میں نے گونگا بن کر تیرے دروازے پہ ڈیرے لگائے، اپنا گربان پکڑ لیں۔ اپنا گربان پکڑیں گے تو بہت سارے سوالات کے جواب آ جائیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب، ظاہر سی بات ہے پڑھنے کے حوالے سے، وظیفے پڑھنے کے حوالے سے لوگ آپ سے بہت ساری چیزیں پوچھتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر اعتکاف میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ایسی دعائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پڑھنا بہت اور افضل کر دیتا ہے اعتکاف کو، کہ وہ دعائیں جو ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھی جائیں، وہاں بیٹھ کے جو ہے اللہ کے حضور جو ہے وہ اور اللہ سے خیر و عافیت مانگی جائے، تو اس حوالے سے ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بنیادی ریا ہو گئی، دکھاوا ہو گیا، تو وہ اعتکاف بجائے ثواب کے وبال جان بن جائے گا۔ یعنی اللہ کی رضا سب سے پہلے، کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے آیا ہوں۔ اب تو غنی کے در پر بستر جما دی، اللہ، میں آ گیا ہوں غنی کے دروازے پر، در پر، اللہ میرا دامن بھرے گا تو میں جاؤں گا۔ یعنی آپ کا مرکز، آپ کا منبع، آپ کے اعتکاف کی روح جان یہ کہ میرا رب راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، اور میں اللہ کا مہمان بن کے آیا ہوں، اللہ اس گھر میں آیا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے عرب میں اسلام لانے سے پہلے بھی یہ اصول تھا اسلام کہ اگر کوئی مہمان چلا جاتا تھا، یعنی گھر پہ چل کر آ گیا، جان کا دشمن بھی ہے، اگر گھر پر آ گیا تو سر اس کو معاف کر دیتے تھے۔ عرب کا ایک رسم و رواج تھا، کفار کا، یہود و نصارہ کی خوبی کہی جاتی ہے کہ جانی دشمن اگر چل کر گھر آ جائے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اور پھر مسلمان کا اکرام، مہمان کا اکرام، کتنی فضائل ہے۔ تو آپ جب اللہ کے گھر میں گئے، آپ اللہ کے مہمان بن گئے۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے تو خزانے بڑے بڑے، یا من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے تو اس کے قبضے قدرت میں، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کے مثل نہیں۔ تو آپ اس بادشاہ کے پاس آئے ہیں کہ اب یہ ذہن بنا لیں کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، اور میں اپنے رب کو راضی کر کے جاؤں گا۔ پہلا تو اعتکاف کا ہی ہو گیا۔ دوسرا اصل مقصد ہے لیلۃ القدر کو پانا۔ واہ۔ اب لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تو اب یہ ہے کہ کم از کم اعتکاف والے کو یہ تو سر وہ مسجد میں ہے، پانچوں نمازیں باجماعت تو پڑھے، مسجد میں موجود ہیں۔ اگر معتکف نماز ہی باجماعت نہیں پڑھا، سر اعتکاف کرنا تو مستحب عمل ہے، نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا واجب ہے، وہ موجود ہے۔ یعنی وہ کون سا اعتکاف ہوگا کہ مسجد میں رہ کے بھی اگر وہ پہلی صف میں باجماعت نماز نہیں پڑھ رہا، جماعت چھوڑ رہا ہے، تو سر وہ کیا ہوگا اعتکاف کا؟ یعنی کوشش کر کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے۔ اب وظیفے پائیں، لیلۃ القدر کی سب سے پیاری دعا حضرت عائشہ صدیقہ، ہماری ماں، محبوبہ محبوب خدا، اللہ ان کی تربت پر ہزاروں نعمتیں نازل فرمائے۔ کیا بات ہے، خدا کی قسم کتنی پیاری پیاری حدیث حضرت عائشہ نے ہمیں امت کو دے کے چلی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، محبوبہ محبوب خدا، کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کون سی دعا مانگوں؟ یہ دعا ہم سب یاد کر لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو، اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی دعا بھی مانگے، ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں معتکف اعتکاف کرنے والا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آیا ہے، سب سے پہلے وہ لیلۃ القدر کی جو پڑھنے والی دعا اس کو یاد کر لے۔ اگر عربی پڑھ نہیں سکتا سر، ترجمے کو یاد کر لے۔ تو اصل میں آ رہا ہوں دعا پر، معتکف کے لیے سر سب سے بڑی، میں کہہ رہا ہوں میں بڑے بڑے اجتماعات میں جاتا ہوں کیونکہ آخر میں مجھے دعا کے لیے بلاتے ہیں، سر اسٹیج بھرا ہوا ہے، عشاء کے بعد محفل شروع ہے، قاری بھی بیٹھے ہیں، نعت خوان علماء، اب دعا کا وقت آیا اللہ سے مانگنے کا، اور دعا پر حدیث بھی بیان کریں گے، وہی عالم وہی مقرر، لیکن جب دعا کا وقت آئے گا ان کا حضرت ذرا دعا مختصر کرا دیجیے۔ یار آپ نے اللہ کے رسول فرما رہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے،
اللہ کے رسول فرمائے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. وہی مولوی جو اسٹیج پہ بیٹھا ہے اب وہ موبائل میں لگ جائے گا. وہی نعت خان, یار خدا کا خوف کرو, تمہیں پوری رات ہو گئی عشاء سے فجر تک, تم نعتیں بھی پڑھ لو اور تقاریر بھی کرو, اب تو امپلیمنٹ اللہ سے مانگنے کا وقت آیا. بالکل سر وہ پہلے سر تھوڑا مختصر کر دیجیے گا. ختم قرآن کی محفل ہے, پوری رات ہو گئی بھائی, ختم قرآن کی محفل ہی, ختم قرآن کی محفل میں دعائیں ہوں گی. سر وہ آخر میں کہتے ہیں سر بڑی مہربانی کیونکہ گورنر صاحب آ گئے, تھوڑی دعا کو مختصر کر. یار لوگ ختم قرآن میں دعاؤں کے لیے آتے ہیں, تو میری ایک عرض ہے اعتکاف میں یہ بڑی پیاری توجہ دلائی کہ بھائی دعا عبادت کا مغز ہے, اللہ کا واسطہ دعائیں مانگنا اللہ کے حضور سیکھو, اس پہ عمل کرو اور یقین کرے جو مخلوق سے مانگنا جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے وہ مخلوق سے مانگتا ہے. فیصل قریشی صاحب, آج ہماری پستی کی وجہ, آج ہماری ذلت کی وجہ, آج ہماری خواری کی وجہ, آج ہماری بدبختی کی وجہ, آج ہماری ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیے. ہم خالی فضائل بیان کرتے ہیں, خلوت میں دعائیں مانگنا, اجتماعی دعائیں چھٹ گئی. اس وقت تو پوری امت کو چاہیے, جو پاکستان میں حالات ہیں, جو بیت المقدس فلسطین میں سیریا میں ہو رہا ہے, جو شام میں ہو رہا ہے, خدا را یار بیٹھ کر سحر اور افطار میں دعائیں مانگو. اور معتکفین تو جیسے آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگو, رات کے بیٹھ جائے تنہائی میں دعا مانگو, خلوت میں دعائیں مانگو, اجتماعی دعائیں کرو, اپنے رب کو پکارو. اور آخری وظیفہ اعتکاف میں کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اسم اعظم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو پڑھ کر جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی. تو خدا را دعائیں مانگو, اجتماعی دعائیں مانگو, اللہ کے حضور گڑگڑاؤ, گھر میں بھی ہو سحر اور افطار میں دعائیں مانگو. اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مانگنا ترک نہ کرنا, دعا مانگنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوگا. تو ہلاکت کی وجہ یہ ہے اللہ سے ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی. سبحان اللہ. دعائیں مانگتے رہیں. حضرت بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور خوبصورت انداز, ماشاءاللہ. آگے بڑھیں گے. اچھا میری ایک دو کنسرن یہ میں آپ لوگوں سے اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر طرف یہی دیکھا گیا ہے, لیکن کچھ لوگوں میں یہ عادات پائی جاتی ہیں کہ جیسے رمضان المبارک میں آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں, آپ نے کسی کی ادائیگی کرنی ہے, اور آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف میں. اب وہ اس بیچاری کی تو رمضان بھی گیا, عید بھی گئی, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ مسجد میں جا کے اس شخص کو پکڑ سکتے ہیں کہ بھائی میرے پیسے دے دو؟ دیکھیں اس میں فیصل بھائی بنیادی صورت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ قرض کی ادائیگی کس قدر ضروری ہے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے صحابہ کو جہاں اور چیزوں کے حوالے سے ابھارا کہ یہ کام کرنے, یہ تو حضور نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی دنیا سے نہ جائے جب تک کہ وہ اپنا قرض ادا نہ کرے. اللہ. تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ احادیث جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کے حوالے سے حضور نے بہت سخت تربیت کی ہے. لیکن دوسری طرف میں آج اس پلیٹ فارم پہ یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ دوسری طرف اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت تربیت ہے کہ حضور نے جو قرض جس نے دینا ہے مسلمان کا, تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مقروض کو قرض میں ڈھیل دے گا تو اس کو صدقے کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اللہ اکبر. بعض روایات میں 30 گنا زیادہ ہے, بعض روایات میں 100 گنا زیادہ ہے. میں قرض کی بات نہیں کر, میں تو سیلری کی بات کر رہا ہوں نا. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اب یہ دونوں طرف ہے. اب بہت سارے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر قرض دینا ہے تو یار اب لوگ آئیں گے, عید کے دن قریب آ رہے ہیں, تو وہ جناب صاحب جا کر اعتکاف میں بیٹھ گئے. گویا اس ظالم انسان نے دنیا داری کے معاملات کے آگے جو آڑ رکھی ہے تو اللہ کی عبادت کو رکھا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ غلط نیت کے ساتھ گیا ہے تو یہ سزاوار ہوگا, اللہ کے یہاں یہ پکڑ کا باعث ہوگا. اور خواہ مخواہ یہ قرض دینے والوں کو اگر یہ تنگ کر رہا ہے تو دوسری طرف جو جہنم کی عذاب کی وعیدیں اللہ کے رسول نے اس حوالے سے بیان کی ہیں, یہ ان کا مستحق بن رہا ہے. لہٰذا جن لوگوں نے قرض دینا وہ سب سے پہلے قرض دینے کی کوشش کریں. بعض لوگوں نے تو جناب عادت بنائی ہوئی ہوتی ہے, ادھر سے پکڑ, ادھر سے پکڑ, ادھر سے پکڑ, جھوٹ بولیں گے آپ کو کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا, یعنی ہزاروں جھوٹ بولیں گے, فراڈ کریں گے, اور اسی طرح ان کی زندگی اجیرن ہو کر وہ دنیا سے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ کسی آدمی کا جینون مسئلہ ہے
تو آپ اس کو ڈھیل دے دیں. اگر آپ کے پاس توفیقات ہیں تو اس کو کہیں اللہ یار مہینے بعد دے دے, اچھا یار 2 بعد, اس کو ایکسٹینڈ کر دیں, ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیں اگر پاسبلٹی ہے تو. بالکل, چونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں دیکھیں ویسے ہی اتنی برکتیں دے دیتا ہے کہ آپ ٹینشن سے بہت باہر آ جاتے ہیں. پر یہ میں بھی درخواست کروں گا لوگوں سے کہ آپ نے اگر جیسے سیلریاں دینی ہوتی ہیں یا ڈیلی ویجز والے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں, حضرت جی بالکل آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے, یا آپ نے نیت باندھ لی ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں. اچھا کئی دفعہ دماغ سے نکل گیا, یہ بھی ہے ابو محمد صاحب, دماغ سے نکل گیا, کوئی 2 بندے رہ گئے. جی خیر وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے بھول چوک اور نسیان کو اٹھا لیے. جی بھول کر تو آپ اگر روزہ بھی پانی بھی پی لیتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے جو دوسرے پارٹنر ہیں لین دین کا معاملہ سارا ان کو پاس رکھا ہوا ہے, تو ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان کی بھی جو سیلری ہوتی ہے وہ رمضان سے پہلے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر وہ بندہ اگر ہم اسے رمضان میں اینڈ پہ جا کے دیتے ہیں یا 20ویں روزے کو, وہ اپنے لیے افطاری کب خریدے گا, بچوں کا کپڑے کب خریدے گا, باقی معاملات کب کرے گا. تو ہم نے شروع سے ایک ترتیب ایسی رکھی ہوئی ہے میرے, بلکہ یہ کئی جگہ ہم نے یہ شروع کروایا ہے کہ آپ رمضان میں بے شک لیبر سے نمبر 1 کام کم لیں, اس پہ بوجھ کم ڈالیں, جلدی چھٹی کا نظام بنائیں. میں نے الحمدللہ سیالکوٹ کی 3 بڑی فیکٹریوں میں ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ وہاں 11:30-12 بجے ظہر کی نماز سے پہلے چھٹی ہو جاتی ہے. اچھا, لوگ واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی سیلریاں جو ہیں, ہمارے 2-3 ساتھی ایسے ہیں وہ اپنے ملازمین کی سیلریاں رمضان شروع ہوتے ہی ان کو رمضان پورے کی سیلری دے دی جاتی ہے. سبحان اللہ. نمبر 1 میں یہاں مفتی انیب قریشی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہمارا جو دین ہے نا جی, اس دین میں 1 حصہ دین عبادت ہے, 3 حصے دین معاملات ہیں. اور یہ لوگ سنیں جو کسی کے پیسے سے لے کر جا کے حضرت صاحب اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں, وہاں چونکہ رنگ افطاری بھی ہوتی ہے, آپ نے مزے شزے بھی لینے, تو گزارش یہ ہے کہ آپ یہاں اعتکاف نہیں بیٹھیں, آپ حرم میں جا کے بیٹھیں, حتیم میں بیٹھیں. معاملات ٹھیک نہیں ہے, آپ کی عبادت آپ کو نہیں بچا سکتی. آپ معاملات ٹھیک کریں. معاملات پہ ہماری قوم آنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہے. اس قوم کو عبادت کے فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بات بتانا ضروری ہے. معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. جس طرح وعدہ خلافی کی بات ہے کہ ہم ایک دن ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے, ہم کہتے ہیں جی کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا, ترسوں دے دوں گا. یعنی جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہے. کیا اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں فرمائی جو وعدہ خلافی کرے وہ ہم میں سے نہیں؟ ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی کے پیسے دینے تھے, وہ وقت مقررہ پر آ گیا اور آنے کے بعد اس نے حضور کو دھوپ میں کھڑا کر دیا. فیصل بھائی جی دھوپ میں کھڑا کر دیا. اب حضور کو پسینہ آ رہا ہے اور حضرت عمر کو غصہ آ رہا ہے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیں, اس کی گردن قلم کریں, اس نے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, اس کے میں نے پیسے دینے. اب صحابہ اکرام نے اسی وقت انتظام کیا. اس کے پیسے جب مکمل ہوئے اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے پیسے لینے ہی نہیں تھے, میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ جو وعدے کی جو وعدہ وفائی آپ کے متعلق میں نے پڑھی ہے اپنی کتاب کے اندر, وعدہ وفائی جو میں نے اپنی کتاب میں پڑھی ہے, کیا وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ اچھا, یہ پیسے آپ کو ہدیہ ہے, آپ ہاتھ بڑھائیے, میں کلمہ پڑھتا ہوں. اللہ. معاملات پر آنا پڑے گا. جب تک یہ قوم معاملات پہ نہیں آئے گی ٹھیک نہیں ہوگی. میں شیخ صاحب سے متعلق ایک بات عرض کرتا ہوں. یہاں شہیدی صاحب چلے گئے, انہوں نے بھی یہ بات کی اور شیخ صاحب نے بھی کی کہ جی اعتکاف کے لیے مسجد ہی کا ہونا ضروری ہے. ہمارے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت لہو مسجدن طہورا, مجھے بہت ساری ایسی صفات دی گئیں جو باقی انبیاء کو نہیں دی گئیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا. اب اگر نماز سے زمانہ صحابہ میں روکا جا رہا ہے کہ عورتوں سے کہیں نماز گھروں میں پڑھیں, تو اعتکاف گھر میں نماز ہو سکتی ہے, اعتکاف کیوں نہیں ہوگا شیخ صاحب؟ توقیفی مسئلہ, اس میں قیاس نہیں چلتا, سمجھے نا. جو اللہ کے رسول نے فرما دیا بس صحیح ہے, اس سے زیادہ مت آگے. صحابہ اکرام کی ازواج مطہرات نے گھروں میں اعتکاف کیا یا نہیں رسول کیا؟ اکرم کے بعد مسجد میں اعتکاف کیا. عبادات جو ہے مسئلہ توقیفی ہے. ایک منٹ, حضور کے جانے کے بعد جی ازواج مطہرات نے مسجد گھروں میں اعتکاف کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا, گھر میں کے اعتبار نہیں کیا. اعتکاف کا محل اگر گھر میں بھی کرے گی وہ گھر کی مسجد میں کرے گی. آپ دیکھیں, آپ یہ نہ کہیں, آپ یہ کہیں
کہ ہمارا مکتب یہ ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. بھائی اس پہ کتنے فقہاء کرام کیا ٹھیک ہے آپ کہیں فقہ، لیکن ہمارا مسلک یہ ہے، مسلک بالکل بات سنیں آپ ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ ہمارا مسلک اہل حدیث یہ ہے کہ اعتکاف کا مال مسجد ہے، عورت ہے یا مرد ہے مسجد میں. بالکل ٹھیک. اب آپ نے بات ٹھیک کہی کہ اہل حدیث مکتب فکر کا مسئلہ یہ ہے. ہمارے احناف میں ایسا نہیں ہے. ہمارے احناف میں گھروں میں عورتیں بیٹھتی ہیں، اور جس طرح آپ نے پہلے ایک سوال چھیڑا نا یہاں کہ جی وہ کھانا بنا سکتی ہے. ہمارے ہاں میں نے اپنی زندگی میں جتنی معتکف خواتین کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو دیکھا ہے، پورا خاندان ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا میں فیصل بھائی، شیخ قریشی صاحب نے ماشاءاللہ قرض کے سلسلے میں بڑی اچھی بات کی کہ یہ ایسی چیز ہے جو معاف نہیں. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک صاحب آئے نبی اکرم پاک کہ یا رسول اللہ ان قتلت فی سبیل اللہ فہل یغفر لی ذنوبی. آپ نے ہاں تیرے سارے گناہ اللہ معاف کر دے. چلا گیا. پھر کیا ماذا قلت، تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں قتل ہو گیا اللہ کی راہ میں تو مجھے سارے گناہ فرمایا الا الدین. الان جبرائیل اخبرنی، مجھے جبریل اب بتایا قرض معاف. شہید کو سارا اللہ معاف کر، قرض نہیں معاف. فیصل بھائی ایک شرعی مسئلہ بھی جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ قرض دینا ہے مسجد میں بیٹھ جائیں. یاد رکھیں جو قرض دے سکتا ہے اس کے پاس مال موجود ہے اور قرض نہیں دے رہا، تو جب تک قرض نہیں دے گا وہ گناہ گار رہے گا. یعنی میرے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ میں ان کا قرض نوید عباسی کا لٹا سکتا ہوں اور میں اس میں تاخیر کر رہا ہوں، تو یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں. جتنی میں تاخیر کروں گا جان بوجھ کے دے نہیں رہا ہوں، میرے پاس مال ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، پلاٹ پڑے میں، گاڑیاں ہیں، اور میں دے نہیں رہا ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں جب تک میں گناہ گار ہوں. اسی طرح بعض رات عمرے پہ حج پہ چلے جاتے ہیں. حج فرض تو ادا کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ حج کرنے، عمرہ کرنے، تو یہ فرض جو مال دینا ہے آپ کے پاس موجود ہے، تو یہ جتنی تاخیر کریں گے وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں آپ گناہ گار ہیں، کیونکہ قرض لٹانا لازم ہے، اعتکاف کرنا تو مستحب عمل ہے. تو خدا را قرض جیسے لیتے ہیں نوچ کر، دوسروں کو دینے میں بھی تاخیر نہ کریں. جن کو اللہ نے دیا دے دیں. لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، مال تجارت بھرا ہوا ہے، دیتے ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں عمرے سے آ کے دے دوں گا، حج کے آ کے دے دوں گا. تو ایسا نہیں کریں، تاخیر نہیں کریں. گناہ گار ہو رہے ہیں، وہ عمرہ وہ حج فرض حج کے علاوہ آپ گناہ گار ہیں. آپ کا وہ حج جو فرض حج کے علاوہ ہے، عمرہ ہے، وہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. آپ حقوق العباد تلف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور اعتکاف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ہم نے بہت الگ الگ پہلو سے جو سوالات کوشش کی کہ جان سکیں، سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں. بیکاز ظاہر سی بات ہے کچھ ساری زندگی گزر جاتی ہے جی سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں بھی آتی ہیں، اور آتی بھی ہیں تو ان کو اور ریفائن کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. مفتی نوید صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے اور ہمیں بریک پہ جانا پڑا، معذرت. دیکھیے قرض کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی تھی، تنخواہوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہم پوری قوم کو مفتی ابو محمد صاحب نے، شیخ صاحب نے، قبلہ قریشی صاحب نے، ان سب نے، شاہ صاحب نے اتنا جاندار طریقے سے انہیں سمجھایا ہے کہ خدا کا واسطہ لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو دے دو، پہلے دے دو، پہلے نہیں دیتے تو بر وقت دے دو، 1-2 دن لیٹ بھی ہو جائے تو چلو چل جائے گا لیکن دے دو. میں فیصل بھائی گزارش یہ کروں گا کہ چونکہ ہم تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ایک دن ایک چینل والوں نے فون کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، پروگرام کرنا ہے، تو گاڑی بھجوا دی انہوں نے. میں اپنے چینل کی بات نہیں کر رہا، کسی اور چینل کی بات کر رہا ہوں. تو ڈرائیور وہاں پہ آئے تو لوگو لگا ہوا تھا چینل کا. میں 5-1 منٹ میں باہر نکلا، ان کے ساتھ بیٹھا، تو وہ بیچارہ جاتے ہوئے تو اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، تو وہی مجھے واپس لے کے آیا. میں پروگرام کر کے وہاں سے بڑا واپس آیا، انہوں نے بڑی مطلب چائے وائے پلائی، سب کچھ کیا. تو وہ ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ حضرت 3 مہینے سے میری تنخواہ مجھے نہیں ملی، اور اب رمضان ہے تو میں کیا کروں. اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ہمارے چینل میں اور بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں ملی، تو آپ اگر کبھی دوبارہ آئیں تو ہمارے حق میں آواز بلند کریں. تو خیر ہم نے دوبارہ ٹائم دیا بھی نہیں، وہاں گئے بھی نہیں. وہ فون تو کرتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ اس نے مجھے کہا تھا، تو ہم یہاں سے بھی صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں کہ مختلف پروڈکشن ہاؤس، مختلف چینلز، آپ سمجھ سکتے ہیں جو بات میں کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے نا کہ فیصل بھائی آپ ہیں یا آپ کے لیول کے لوگ ہیں جو اس طرح کے، ان کو تو مل جاتا ہے.
یہ جو خاص طور پر 20-25,000 30,000 35,000 والے نوجوان ہیں، یہ کسی بھی جگہ پر ہیں، ان کی تنخواہ نہ روکیں، کیونکہ ہمارا گزارا تو شاید چل جائے 2 مہینے 4 مہینے چل جائے، لیکن ان کا وہی ہوتا ہے جو وہ کما کر لے جاتے ہیں گھر پر، تو اس سے چلتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ کسی بھی طور پر تنخواہیں نہ روکی جائیں، نہ کوئی ٹی وی چینل روکے، نہ کوئی پرائیویٹ ادارہ روکے، نہ کوئی فیکٹری روکے، اور نہ ہی سرکاری ادارے روکیں۔ اگر آپ نے ملازمین رکھیں ریلوے میں زیادہ، تو پہلے تو آپ کو رکھنے نہیں ہیں، آپ نے پی آئی اے میں بھر کے رکھا ہوا ہے، آپ کو رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ نے گنجائش سے زیادہ لوگ رکھے ہیں، اب ان کی ضروریات ہیں، اب آپ کہیں گے خزانے خالی ہیں، تو بھائی جتنی ضرورت ہے اتنے رکھیں، جو بغیر اس کے کام کے گھروں پہ بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہیں ان کو نکال دیں، لیکن جو ورکر آدمی ہے جو کام کر رہا ہے وہ کسی بھی ادارے میں ہے، صرف رمضان کی قید نہیں ہے، ہر مہینے میں اس کے گھر میں روٹی پکتی ہے، صرف سیر و افطار نہیں ہوتی، صرف عید کی خوشیاں نہیں ہیں، ہر مہینے ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، تو تنخواہ کسی کی بھی نہیں روکنی چاہیے۔ بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، ساری ضروریات ہیں، بچوں کا دودھ ہے، ذرا اپنے اوپر قیاس کریں تو میرے خیال میں معاملات سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ میرا بھی پیغام تھا، تو میں نے کہا چلیں وہ ایک بات ذہن میں آ گئی تو کر دوں تھوڑا جی بالکل۔ ایک تھوڑا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، رسول اکرم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخل جنتہ، 3 خوبیاں ہیں جس شخص میں پائی جائیں گی اللہ اس کی موت آسان کر دے گا بے شک، اور اسے جنت دے گا۔ پہلی چیز رفق بالضعیف، کمزور کے ساتھ نرم معاملہ کرو، جو کمزور ہے اس کا نرم، شفقت علی الوالدین، اپنے والدین پر شفقت کرو، یعنی ان پر اس طرح شفقت جیسے تم اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہو۔ اور پھر تیسری فرمایا الاحسان الی المملوک، جو آپ کے زیر دست لوگ ان کے ساتھ احسان کرو۔ بالکل، احسان جو ہے اس کے حق سے بڑھ کر اسے حق دینا۔ ایک شخص اگر وہ ہے اس کے زیر نظر لوگ کام کرتے، اس کے بعد ان کے بارے میں سوچے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ نیکی کیسے کر سکتا ہوں، سمجھے؟ تو یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یسر اللہ موت، اللہ اس کی موت آسان کرے گا، اسے اللہ جنت دے گا۔ بالکل بالکل، اسے رسول نے فرمایا سی الملکۃ لا يدخل الجنہ، جو اپنے زیر دست لوگوں سے برا معاملہ کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سوچنے والی بات ہے، دیکھیں یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں کیسے مرنا یاد اصل میں نہیں رہا، موت کو بھلا بیٹھے ہیں بنیادی طور پر۔ بالکل بالکل، تو یہ فیصل بھائی کوشش یہ کہ جیسے اس دن بھی بات ہو رہی تھی تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جیسے فطرانہ ہوتا ہے تو وہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ پہلے دے دیں، جی جی، کسی کا فائدہ ہونا ہے تو وہ اچھا ہے۔ اس میں زکوٰۃ بھی اور فطرانہ بھی ہمارے جو فقہ ہے، فقہ حنفی کے اندر، وہ آپ وقت سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ہے جو صاحب نصاب ہے، ایک تو ہے کہ ابھی صاحب نصاب ہوا نہیں ہے تو ویسے ہی دے نہیں، وہ اس کا زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ اس کا نفلی صدقہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اب وہ اگلے سالوں کی وہ اس امید پر کہ اگر میرا آگے زکوٰۃ آئے گی تو وہ ایڈوانس میں اگر دینا چاہتا ہے تو ہمارے ہاں کسی کا بھلا ہو جائے، مطلب۔ اور اسی طرح فطرانے کا تو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور میں یہاں ایک بڑی عام بات کر لوں، ہم اس پلیٹ فارم سے یہ بھی جانی چاہیے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ فطرانے کے نصاب بتائے جاتے ہیں 320 روپے گندم کے حساب سے، چاندی کے حساب سے نہیں، پھر آگے کھجور کے حساب سے، ہاں سوری، اور پھر آگے جناب جو کے حساب سے، کشمش کے حساب سے۔ اب یار یہ تو آ گیا نا کہ آپ کے لیے سہولت ہے کہ ان میں سے کوئی سا بھی نصاب آپ لیں، لیکن اگر ہم اصول کو دیکھیں تو شریعت پسند یہ کرتی ہے کہ آپ اس نصاب کی طرف جائیں کہ جو نصاب جو ہے وہ غریب اور فقیر کے لیے زیادہ مفید ہو۔ تو غریب اور فقیر کے لیے تو زیادہ مفید کشمش والا ہے کہ جب آپ اس کے حساب سے آپ دیں گے تو وہ اچھا بھلا اس کی اماؤنٹ بنے گی۔ تو ہمیں کبھی اور چیزوں پر ہم جاتے ہیں تو کبھی ہم اس نیکی میں بھی بڑھ جائیں کہ ضروری ہم نے گندم والا ہی دینا ہے۔ بھائی ایک کروڑ پتی آدمی ہے تو اس نے ضروری ہے کہ وہ 320 والا دینا ہے، وہ کبھی 12,000 روپے والا بھی دے دے بھائی، وہ کبھی 8,000 والا بھی دے دے، وہ کبھی 4,000 والا بھی دے دے، تاکہ فقیروں کا بھلا ہو جائے۔ بالکل، بڑا ایک اہم مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے حضرت، جو ٹھیکیدار ہیں نا بلڈنگوں کے جو ٹھیکے لیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، لیبر ان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اونر سے پیسہ تو لے لیتے ہیں، آپ یقین جانیے وہ جو مزدور طبقہ ان کے پاس کام کر رہا ہوتا ہے، جو روز کماتا کھاتا ہے، ایک تعداد ہے وہ شکوہ کرتے نظر ہوتے ہیں، یار ٹھیکیدار نے پیسے لے لیے، مزدوروں کو پیسے نہیں دیتے،
اب بیچارہ وہ ٹھیکیدار تو پیسے لے کے نکل گیا یا اپنی یہ کم سے کم یہ حیا کریں کہ مزدور طبقہ کسی بھی شعبے میں. ہاں لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یعنی کہ اسی طرح کسی بھی شعبے میں کمپنی ہے فیکٹری ہے کہ یار مزدوروں کا تو خیال کرو یار, ان کو بیچاروں کو وقت پہ تنخواہ تو دے دو, اور اس کو اللہ معاف کرے بوجھ سمجھ کے حقیر سمجھ کے ان کے ساتھ جو رہا ہوتا ہے مزدور بیچارے بے یارو مددگار ہو رہے ہیں. یہ تو آپ ایک یہ بات کر رہے ہیں, ایک اور بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں جو ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یار تو نے کیا کرنا ہے, تیرے پاس تو پہلے ہی بہت پیسے ہیں. وہ یار آپ نے پیسے دینے ہیں نا, میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں, آپ نے پیسے دینے ہیں تو بھائی پیسے دو نا. یہ کون سی بات ہے کہ یار تو نے کیا کرنا ہے, تیرے پاس تو اخراجات بھی اتنے ہی ہوں گے. بھائی کئی اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں, آپ کو تو نہیں پتا کہ ہم کہاں کہاں کیا کیا کر رہے ہیں. اب آج وہ اشتیاق صاحب آئے ہوئے تھے میری افطاری کے, مرزا اشتیاق بیگ صاحب, تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کے ایک اداکار ہیں, کہتے ہیں وہ 75% پیسے جو ہیں وہ چیریٹی کرتے ہیں اپنی اپنی اماؤنٹ میں سے. تو اوبیسلی وہاں کروڑوں کے حساب سے پیسہ ملتا ہے. جیسے کورونا کا آپ نے اپنا واقعہ سنا ہے کہ آپ کا ایک بجٹ تھا, آپ نے بیگم نے کہا کہ میں, تو اب دیکھیں اس طرح آپ بھی سسٹم سے چل رہے ہوتے ہو, مالدار ہو یا غریب ہو, جس کا دینا اس کا دینا ہے, بالکل اس سے آپ نے طے کر لیا, وعدہ کر لیا, چاہے وہ فیصل قریشی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو. بالکل. تو آپ کے جب جس سے وعدہ کر لیا اس کو پورا کریں, وہ مالدار ہے تو بھائی اس کے اخراجات بھی آپ کی اسی طرح ہوں گے. دیکھیں ابو محمد صاحب بات یہ طے پائی کہ اعتکاف میں اگر آپ نے جانا ہے تو ایک تو صاف ستھرے ہو کے تو جانا ہی ہے, تو اندر باہر سے صاف ستھرے ہو کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک مشہور مثال ہے کہ ہمارے ملک میں ہم ایسی دھرتی پہ رہتے ہیں جہاں پیسہ لینے والے کو آواز آتی ہے, دینے والے کو نہیں آتی. اس کے سگنل گئے ہوتے ہیں, آؤٹ ہوتا ہے اور کبھی بھی نہیں آتی. اس کی کوشش ہوتی ہے بات ہی نہ ہو. تو گزارش یہ ہے کہ ہم جب نماز کے لیے جاتے ہیں نا, تو یہ جو ظاہری پاکی ہے نا, یہ تو مقصود ہے, آپ نے وضو کرنا ہے, آپ نے پاک ہونا ہے, کپڑے پاک پہننے ہیں. لیکن یہ جو ہم اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اندر کی طہارت مقصود ہے. آپ نیت یہ لے کر جا رہے ہیں کہ میں نے اس کا بھی مارنا ہے, اس کا بھی مارنا ہے, اس کو بھی نہیں دینا, اس کو بھی نہیں دینا, اس کو بھی چکر دینا ہے, پھر مسجد میں بیٹھ کے آپ نے جھوٹ ہی جھوٹ بولتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اعتکاف میرے حال میں وہ یہاں مسجد کی جو چھت ہے جہاں پنکھے لگے وہیں تک رہے گا, اوپر نہیں جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے, کیوں ہوا لگے گی, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں. دیکھیں اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے. اسلام یہ نہیں کہتا تم اپنا حق دوسرے سے مانگو, اسلام کہتا ہے تم اب دوسرے کے حقوق ادا کرو. جب ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنے گا تو کسی کا حق باقی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. کسی کا حق باقی نہیں رہے گا. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری. بالکل. اب تو یہاں صدیوں گزر جاتی ہیں, داڑھی میں چاندی آ جاتی ہے, اگلا حق نہیں دیتا. اللہ اکبر. چلیں جی, اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے, چل کے اذان فجر اور پھر واپس آ کے اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان چیزوں کو بہت بہتر کرے, ہمیں عقل دے. آئیے اذان فجر کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول
أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی ہاں، اذان فجر ہو چکی ہے. اذان فجر کے بعد ہماری چھوٹی سی ایک کوشش ہے کہ ہم دعا کریں. مفتی نوید عباسی صاحب، آج آپ کروا لیں دعا، بڑے دنوں سے آپ نے دعا نہیں کروائی ہے. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو، روزوں کو اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری اس سعی و کوشش کو بھی قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمارے اس بول چینل کو ترقی عطا فرما. جو معاملہ ناموس رسالت کا یہاں پہ مولا کریم ہوا اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما. سازشی عناصر کو بھی ہدایت عطا فرما. ہمارے محترم بھائی فیصل قریشی صاحب کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما. اسی طریقے سے مولا کریم ہماری پوری ٹیم، محترم شعیب شیخ صاحب، شاہزیب صاحب، سلمان بھائی، سب کی مولا کریم عزت مال جان کی حفاظت فرما. ہمارے علماء کرام جو یہاں تشریف فرمائیں، یا اللہ تمام علماء کرام کو عزتیں عطا فرما. یا اللہ اس مشن کے لیے ہمیں صدق دل سے کوششیں اور کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی انشاءاللہ پھر آج شام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی افطار میں بول. اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم مختلف موضوع آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتے رہیں
اور رمضان میں بول اسپانسرڈ بائی روح افزا، اور ہم تقریباً 2:30 بجے سے آن ایئر ہوتے ہیں افطاری کے بعد تک، اور یہ ٹرانسمیشن الحمدللہ آپ سب اتنا پسند کر رہے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہاں کل رات میں تھوڑا سا ایک سلسلہ ہوا ہے، ہم میں سے کسی نے بھی لاقانونیت کی بات نہیں کی ہے، بالکل وہ جس حساب کتاب میں وہ بات ہوئی ہے، اگر وہ آپ پروگرام جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹہ پروگرام دیکھنا ذرا مشکل ہے، میں بریفلی سوشل میڈیا پہ ایک چھوٹا سا پیغام بھی چھوڑ دیتا ہوں، وہ سن لیجئے گا۔ اور اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم نعت رسول مقبول کی طرف بڑھیں گے اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی رمضان میں بول افطار کے وقت۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور کوشش کریں آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ حافظ۔ رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی بہت پیاری نشریات، جی ہاں، بول ٹیلی ویژن کی اسکرین پر رمضان میں بول۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں ہمارے عدنان علی حسینی بھائی کی طرف، اور ان سے رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ محبت کی بزم پھر سے سج چکی ہے، اور الحمدللہ ہمارے خوش نصیبے ہے ہمارے ساتھ جو شخصیت یہاں ہمارے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوا۔ صبح انشاءاللہ پھر سحر نشریات میں بول ٹیلی ویژن کی اسکرین پر، جی ہاں، آپ کے میزبان حافظ محمد طاہر قادری کے ساتھ ٹرانسمیشن رمضان میں بول دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔